अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में आजकल बात हो रही है कुछ सियासी मामलात पर, कुछ कराची के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई और बड़ी तफसील से बात हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहे पिछले कई प्रोग्राम्स में। इसके अलावा तज्ज़ियाकार भी मौजूद रहे और मुख्तलिफ औक़ात में उनसे बात होती रही। बहरहाल मसाइल अपनी जगह जू के तू मौजूद हैं, कैसे हल होंगे ये लोग जानना चाहते हैं और ये बार बार दरख्वास्त करते हैं, पैगामात भेजते हैं कि इन मामलात के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। यकीनन काम यही है हमारा कि मसाइल को उजागर किया जाए, निशानदही की जाए ताकि अथॉरिटीज़ उसके ऊपर एक्शन लें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन बड़ा मसला ये है कि ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना कोई और हुकूमत, किसी की कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? बार बार इस मामले पर बात होती है और इसी हवाले से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आप आज भी इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही आपके जो सेहत के हवाले से जो प्रोग्राम हमने किया, पिछला प्रोग्राम, उसमें भी कुछ पैगामात मौसूल हुए और वो इंशाल्लाह स्केजुअल हमारा एक सिलसिला होता है। हर हफ्ते में 2 से 3 इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो कमिंग वीक है उसमें वो सिलसिला जारी रहेगा। तो उसमें आपकी कॉल्स का सिलसिला भी कंटिन्यू रखेंगे, पैगामात भी आपके मौसूल होते हैं, आपको जवाब भी देते रहेंगे। लेकिन आज हमें कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी है और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, जो सेकंड वेव है, इससे नुकसानात में इजाफा हो रहा है, तो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहरहाल हुकूमतों की कोशिश पहले भी ये रही कि मामलात को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, लेकिन एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा हमेशा पॉलिसीज़ के अंदर। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ और, सूबाई हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ और। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ये तो सबके सामने है, लेकिन उससे केसेस में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई। लेकिन अब देखना ये है कि इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है वो क्या है। और फिर एक दफ़ा मसला वहीं पर आकर जो है वो रुकता है कि इसमें कंसेंसस होना ज़रूरी है। सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमतों के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रही। अब इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि जी बड़े इजलास हो रहे हैं, बड़े उनको ऑन बोर्ड रखते हैं, बात इनकी सुनी जाती है, लेकिन जो ये फ़ैसले यहाँ पर किए जाते हैं उसके अगेंस्ट ही बिल्कुल जो है वो फ़ैसले वफाक की तरफ से आते हैं। तो बहरहाल जी इन मामलों को कैसे ठीक किया जाएगा, आज इस हवाले से ख़ास तौर पर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे हमारी इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान नईम अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और तमाम मामलात के ऊपर हमसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत के हवाले से जो कि इक़दामात अभी किए जा रहे हैं उन पे आज उनसे ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम अमान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं अख्तर आराई साहब, चेयरमैन हैं सिंध के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर आराई साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब, अब ये एक बड़ा मसला है, इससे पहले भी जब आपको पता है कि ये वेव आई थी कोरोना की, वफाकी हुकूमत कुछ फ़ैसले कर रही थी, सिंध हुकूमत कुछ फ़ैसले कर रही थी, फिर वही कन्फ्रंटेशन की बात हुई। फिर जनाब जब मामलात कंट्रोल में आना शुरू हुए तो उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ क्रेडिट का कि जी हमने फ़ैसला किया लॉकडाउन का, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया, हमने तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला किया। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि ऐसे मौक़ों पर भी सियासत की जाती है और यहाँ पर भी जो है क्रेडिट की जंग जारी रहती है। ऐसा क्यों है, ये समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि वबा जब ये आई तो कनाडा जैसा मुल्क जहाँ अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पहले दिन जो है वो दोनों एक पेश के ऊपर मौजूद थे। वबा लाजमी सी बात है, एक आलमी वबा है और आलमी वबा के अंदर जहाँ से वबा आई चाइना के अंदर ये वबा जब डायग्नोस हुई, जब ये पहला पेशेंट उनका निकला तो उनका फर्स्ट जो क्राइटेरिया था, उनका फर्स्ट जो स्टेप था वो ये था कि हम टेस्टिंग किट्स फ़ौरन तैयार करना शुरू करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये वबा मज़ीद और फैलेगी। और सेकंड था उनका आइसोलेशन सेंटर तैयार करना, क्वारंटीन सेंटर तैयार करना, और तीसरा ये जो चौथा मरहला जो था उनका लॉकडाउन था। और लोगों को आपने देखा कि चाइनीज़ जो उनकी गवर्नमेंट थी, बाकायदा गाड़ियों में उनका चेक करके उनको बाकायदा जो है वो आइसोलेट किया गया, क्योंकि पांचवा था ट्रस्ट डेफिसिट कि हुकूमत का और अवाम का चाइना के अंदर क्या ट्रस्ट था या नहीं था। अब उनका ट्रस्ट डेफिसिट था
تو بہرحال وہاں لاک ڈاؤن کیا گیا، اور لاک ڈاؤن کیا گیا یہ چائنا میں وہ جب پہلی دفعہ ایسا ہوا تو ایک بہترین تجربہ پوری دنیا کو مل گیا کہ یار ایک طریقہ یہ ہے جان چھڑانے کا، اور وہ طریقہ ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ WHO نے تمام جتنے ممالک ہیں تمام ممالک کو احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ ایک کرائٹیریا دے دیا کہ آپ اس پہ عمل کریں، اور اس کے اندر کیونکہ پہلا کیس پاکستان کے اندر سندھ کے کیپٹل کراچی کے اندر 28 جو ہے وہ فروری 2020 کو آیا، اور جب وہ کیس آیا تو اس کے بعد جس طریقے سے وہ کیسز بڑھتے گئے اور جس تعداد میں لوگ ٹریول کر کے ایران سے اور تافتان سے اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے وفاقی حکومت نے بارڈر کھولے ہوئے تھے، اس وقت بھی ہم سمجھا رہے تھے کہ یار یہ معاملات بڑھ جائیں گے، اب خدایا اس کو آپ کنٹرول کریں، اور جو احتیاطی تدابیر ہمیں WHO نے دی تھی اس وقت، کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ ایسی وبا تھی کہ ہر آدمی خوف زدہ تھا کہ اللہ نہ کرے لفٹ کے بٹن کو کوئی ہاتھ دبانے کے لیے تیار نہیں تھا، گاڑی کے دروازے کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس حد تک پینک تھا لوگوں کو، ڈر تھا، خوف تھا، لازمی سی بات ہے جو ہے وہ خوف تو تھا، خوف کی وجہ تھی۔ اس پہ سندھ حکومت نے جو ڈائریکشن لی اور جو احتیاطی تدابیر جو عوام کو دیں، اس کے اندر کیونکہ بات یہ کہ اس کے اندر وفاقی حکومت کو بھی جو ہے وہ آن بٹ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا سندھ حکومت نے جب یہ سب کچھ کیا تو بجائے وفاقی حکومت، اس وقت بھی وزیر اعلیٰ جو آپ نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کو ہاتھ جوڑ رہے تھے خدایا، اور وفاقی حکومت کو بھی تمام جو لوگ اس میں کراچی میں اور باشمول پورے پاکستان میں رہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جان پھر جو ہے وہ معیشت پھر بن جائے گی، نہیں بنے گی تو انسانیت نہیں بنے گی، انسان نہیں بنے گا۔ باقاعدہ وہ رو بھی پڑا کہ یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے، ہمیں معیشت کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے، عوام کو دیکھنا ہے، اور جس کے گھر سے جو جاتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی کرائے کے ترجمان جو وفاقی حکومت نے رکھے ہوئے تھے، اتنی ہم پہ تنقید ہوئی کہ ایون کہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو چلے گئے کورٹس کے اندر ہمارے خلاف، انہوں نے پٹیشن بھی لگائی کہ ہمارے کاروبار نہیں کھولنے دے رہے، ہمارے بزنسز نہیں کھولنے دے رہے۔ وہ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے ہوئے تھے، اور وہ مشترکہ طور پہ تمام کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے، ہم نے ان کو اعتماد میں لے کے سب کچھ کیا۔ لیکن کیا ہوا، وفاقی حکومت کی طرف سے جو یہاں ان کے MPs MNA بجائے وہ لاک ڈاؤن کو، بجائے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے یا اس کو اور مزید ٹھیک کرنے کے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو وائلیشن کرتے رہے لاک ڈاؤن کی اور خلاف ورزی کرتے رہے، لیکن جو وہاں تک چیزیں ٹھیک تھیں۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں، وہ وبا آج نہیں ہے، وبا پرانی وبا ہے، آج پرانی وبا، اور پرانی وبا کے اندر بھی آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو NCC کے جو اس وقت مشترکہ طور پہ جو اجلاسز ہو رہے ہیں، یہاں صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آن ورڈ لیا جائے، اور آن ورڈ کیسے آپ لے رہے ہیں اور آن ورڈ لینے کا طریقہ کیا ہے، ہم ان کو ڈائریکشن یہ دے رہے ہیں کہ خدایا آپ جو NCOC کی جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں، جو ڈیسیجن دے رہے ہیں، اس میں آپ ماہرین کو بٹھائیں، آپ ڈاکٹرز کو بٹھائیں، آپ پیرامیڈیکل اسٹاف کے عملے کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان وزیروں کو بٹھا رہے ہیں جو چینی مافیاز ہیں، جو آٹا شوگر مافیاز ہیں، جو گلفز کل تک جو ہے وہ چور بیچتے رہے، ماسک بیچتے رہے، آپ ان کو بٹھا رہے ہیں جو ادوات کی قیمتیں بڑھاتے رہے، آپ ان کو بٹھا رہے ہو جو یا بجلی کے بل، گیس کے بل بڑھاتے رہے۔ ان کا کیا تعلق ہے ان ساری وبا کے ساتھ؟ آپ ان سے ڈائریکشن لے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اب ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے کیا ان کو ایڈوائز کرنی؟ اور آج بھی جو صورتحال ہے، جو آج پھر صورتحال بگڑنا شروع ہو گئی ہے، ریزن کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ چائنا نے باقاعدہ اپنا ڈیلیگیشن پاکستان بھیجا تھا، اور ہماری مسلح افواج کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وبا سے نکلنے کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، اور لاک ڈاؤن کر کے ہم نکلے تھے باہر۔ اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لاک ڈاؤن کرو جہاں آپ کو ضرورت آتی ہے، جس سٹی میں، جس شہر میں، جس ڈسٹرکٹ کے اندر وبا ہے، اس کو فوراً کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کرو۔ لیکن عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا 3 جو ہے وہ اجلاسز کے بعد، مارچ کے اندر ان کو یاد آیا کہ ہم نے جو ہے وہ کورونا پہ جو ہے وہ کچھ کرنا، حالانکہ دسمبر کی بیماری تھی، اور مارچ کے اندر وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا اور قوم سے خطاب کیا، بجائے یہ کہنے کے کہ عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں، میں عوام کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، میں آپ کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی کو کسی دوائی کی کمی نہیں ہونے دوں گا، آٹا چینی پتی میں گھروں تک پہنچاؤں گا، میں وزیر اعظم ہوں، میں آپ کی دکھ کی گھڑی میں کھڑا ہوں۔ لیکن جو احتیاطی تدابیر آپ کو وزیر اعظم صاحب یا صوبے دے رہے ہیں، آپ نے اس کو عمل کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوا،
بدقسمتی کیا ہوئی, وزیر اعظم صاحب یہاں عوام کے ساتھ جب پریس کانفرنس کی تو عوام کو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اگر نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, آپ کو لگے کہ آپ کو کورونا ہو گیا ہے. وہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سمٹمز بھی تو یہ ہی آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سیکنڈ بات یہ رہی کہ آپ نے یہ دیکھا اس وبا کے اندر وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا, بجائے یہ کہنے کے کہ میں کراچی کو, سندھ کو, بلوچستان کو, کے پی کے کو, پنجاب کو ایک بڑا پیکج دے رہا ہوں اور پیکج کے اندر میں ایسا ہے کہ پیسے سے کروں گا, بجائے وہ پیکج دینے کے عوام اس وقت دیکھ رہی تھی وزیر اعظم صاحب کی طرف, وفاق کی طرف کہ خدایا شاید ہمیں سپورٹ ملے گی, اور وزیر اعظم صاحب نے کشکول رکھ دی, میں اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں, آپ بیرون ملک سے جو ہے وہ آپ فوراً جو اس وقت جو ہے وہاں سے بھی پیسے بھیجو اور ایسی وبا کے اندر حکومت کا ساتھ دو. اتنی بے بس حکومت, اتنی ناکام حکومت, ایسی حکومت میں نے اپنی زندگی میں یاسر بھائی نہیں دیکھی. اور آج اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آج اس کا رزلٹ کیا سامنے نکل کے آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کوئی بھی جلسے نہیں کرے گی, ہم بھی کینسل کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے, ہم کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن مجھ سے یہ کوئی پوچھے کہ 1 مہینہ پہلے کیا وبا ختم ہو گئی تھی جب یہ ٹائیگر فورس سے خطاب کر رہے تھے, ٹائیگر فورس کو بتا رہے تھے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کنونشن سینٹر میں دیکھا کہ ہزاروں کے مجمع کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا, کہا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. فیصل آباد کے اندر انہوں نے نوٹیفیکیشن کی تقریب رکھی اور اس تقریب کے اندر خیر اب تو لوگ ان کے جلسوں میں جاتے نہیں ہیں اور وہ کرسیاں بھی خالی تھی. کیا وہاں اس وقت کرونا 1 ماہ پہلے نہیں تھا؟ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں 3 دن سے مسلسل جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر صدر پاکستان, وزیر اعلیٰ, پورے پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے, میلاد کے پروگرام ہونے چاہیے, نعت کے پروگرام ہونے چاہیے, سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے وہ نبی ہیں ہمیں, لیکن ایسی صورتحال کے اندر آپ نے پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, کنونشن سینٹر کے اندر, کیا وہاں کورونا نہیں ہے اس وقت؟ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اب اپوزیشن جلسے نہیں کرے گی, کورونا ہو جائے گا. عوام کی تو اس وقت جو صورتحال ہے, عوام کورونا سے زیادہ تو بے شک میں اس وقت بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نعیم امان, آپ نے بالکل ٹھیک جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے یقیناً وہ جواب طلب ہیں, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. یقیناً اگر کوئی حکومتی نمائندہ یہاں موجود ہوتا تو ان ساری باتوں پہ ضرور رسپونڈ کرتا اور اس کو کرنا بھی چاہیے. اختر بھائی فرمائیے, اب یہ جو صورتحال رہی ہے, نعیم صاحب نے نشاندہی کر دی, گن گن کر کے یہ سارے معاملات تھے, سب نے اپنے مفادات کے لیے جب ان کو ضرورت تھی, الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی یا اپوزیشن کے جب جلسے ہو رہے تو سب نے جو ہے وہ پبلک گیدرنگز کی, سب کچھ ہوئے, ایس او پیز کی بڑی وائلیشن ہوئی اور بڑی اوپنلی ہوتی رہیں. لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ یہ کہ آج پھر وہیں پہ کھڑے میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہے ہیں کہ اب وہی سچویشن دوبارہ ایمرج ہو رہی ہے کہ لے دے کے سب سے پہلے وفاقی حکومت تعلیمی اداروں کی طرف آ گئی ہے. آپ کا کیونکہ تعلق اس شعبے سے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے؟ سعید غنی صاحب نے تو بڑی کلیئر انڈیکیشن دی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اب پہلے ہی ہمارا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے اگر تعلیمی ادارے مزید بند کریں. لیکن وفاقی حکومت اب شاید یہ پالیسی بنانے جا رہی ہے کہ جو سردیوں کی جو چھٹیاں ہیں اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا. کیا رائے رکھتے ہیں, ذرا اس پہ بات کیجیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, نعیم بھائی نے بھی بہت سچی باتیں کی. بہرحال یہ ہے کہ بعض گفتگو ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہوتی ہے تو کچھ اس میں روشنی نہیں ڈالی گئی. میں یہ پہلے تو شکریہ ادا کروں گا سعید غنی صاحب کا کہ پہلے تو وفاق کہا کرتی تھی کہ جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے اس کی بھی نشاندہی بھائی نے کی. مگر اس دفعہ جو ہے سعید غنی صاحب نے جو وہ گفتگو کی, وہ بات کی جو پبلک سننا چاہتی تھی, پیرنٹس سننا چاہتے تھے, ان کے ووٹر سننا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 6 مہینوں میں جب لاک ڈاؤن تھا, بچے گھر میں بیٹھے تھے تو وہ بچوں سے بہت پریشان ہو گئے تھے, تعلیم بہت پیچھے ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک بڑی اچھی بیان دیا. مگر اب یہ ہے کہ 23 تاریخ کو جو دوبارہ سے وفاق کی اور ان کی جو میٹنگ ہوگی اس کے بعد جو بیانیہ آتا ہے اس پہ ہم دیکھیں گے, غور کریں گے. جیسا کہ ابھی وفاق نے ابھی دوبارہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جی 24 سے ہم لوگ چھٹیاں کرنے جا رہے ہیں اور 31 جنوری تک ہوگی, 2 ماہ سے زیادہ کا, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بھی صحیح فرمایا, دیکھیں سب لوگ تو سیاسی جلسے کرتے رہے, سب کا ہی ہاتھ تھا اس میں, صرف یہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا, اس میں پٹواری بھی تھے, اس میں ٹائیگر بھی تھے, اس میں جیالے بھی تھے, ٹھیک ہے, اور دل والے بھی تھے. سب لوگوں نے تو وہاں پر اپنی بڑی یعنی کہ پاپولیرٹی شو کرنے کے لیے بڑے جلسے کیے جی بی کے اندر, اور وہاں پر کوئی کسی نے کمی تو نہیں چھوڑی. اب یہ بتائیے کہ 15 سپٹمبر سے اسکول کھلے, 2 مہینے ہونے کو آگے, پہلے مہینے میں کیوں نہیں ہوا؟ 14 ڈیز کے اندر اگر اسکول سے ہی پھیلتا ہے تو ودن 14 ڈیز یا ودن اے منتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جانا چاہیے. جلسے شروع ہوئے ہیں, جیسے ہی جی بی کا الیکشن ختم ہوا ہے, اوور ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اب اعلان کر دیا ہے کہ جی اب آپ جلسے نہیں کریں, آپ یہ نہیں کریں. اب یہ حکمت عملی دیکھیں, اپنا مطلب نکال لیا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اب اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اب اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ پورے پاکستان سے اکٹھے کیے گئے تھے وہ وہاں جب پہنچے تھے اور مسلسل جلسوں کا یہ جو ایک مہینہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بندہ واپس اپنے گھر پہنچتا ہے یا گھر آنا جانا کرتا ہے تو وہ وائرس کو لے کر آتا ہے, اور ڈیلی آن ایوریج 50 لوگوں سے لوگ ملتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جاتے ہیں, اپنی فیملی میں تو امیجیٹلی سوتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, گلے ملتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی والے لوگ بھی آتے ہیں, ان سے بھی ملتا ہے. تو وہ ڈیلی کی ملٹیپلیکیشن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں لوگوں سے وہ بندہ ملتا ہے. تو کیا وائرس وہاں پر جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ وائرل نہیں ہوگا, وائرس تو وائرل ہوگا, وہ ایکسپینڈ ہوگا. تو وہاں تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا آپ کے پروگرام میں کہ سرد علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پروان چڑھتا ہے, جیسے انڈے سے بچہ نکلنے کے لیے اس کے لیے ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, ایک ٹمپریچر دیا جاتا ہے. وائرس کے لیے بھی ایک ٹمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہے, اس پہ وہ بہت تیزی سے فلڈ کرتا ہے. تو آپ نے وہاں جا کے سب کچھ کیا, اب عوام کو ایک تحفہ دے دیا. اب عوام کیا جائے؟ اب پوچھیں نا ان پٹواریوں سے, پوچھیں نا ان ٹائگروں سے, پوچھیں ان جیالوں سے, پوچھیں ان دل والوں سے جو, اب میں اس پہ آگے نہیں بات کہوں گا, اتنا ہی کافی ہے. بات یہ ہے کہ پھیلا آپ نے دیا, الزام اسکول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں 190 ممالک کے اندر وائرس دوبارہ لوٹا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ان کی لیسٹ کوشش ہے. اب آپ ایک دن پہلے بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم 24 تاریخ سے اسکول بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیجئے. آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کے پاس تو تعلیم دشمنی کے ایسے ایسے پلان موجود ہیں. میں آگے چیز کلیئر بھی نہیں کہ 1 جنوری کو جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گا تو اسکول دوبارہ کھول دیے جائیں گے. اب یہ پتہ نہیں کیا فورسی ایک دفعہ بند ہو گئے ہے تو پھر آپ کیا ہوگا, ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے. تعلیم کا بیڑا گر کر دیا. ایک نسل تو آپ نے بغیر ایگزام لیے آپ نے میٹرک کا ٹھپا لگا کے دے دیا, 100% پاس کر دیے. دوسرا بیچ بھی آپ نے نکالنا ہے, دوسرا بیچ بھی نکالنا ہے. تو اس سے تو سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی وہ جو تھوڑی بہت معیاری تعلیم پرائیویٹ سیکٹر دے رہا تھا, گورنمنٹ سیکٹر نے تو بیڑا گر کر کے رکھ دیا. جب پرائیویٹ سیکٹر, چاہے وہ چھوٹے اسکول تھے یا تھوڑے بڑے اسکول تھے, 500 والے تھے, 1000 1500 والے یا 5000 والے, کچھ تو کچھ پڑھا رہے تھے نا. تو اب وہ آپ نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتائیے کہ تعلیم دشمنی کی پالیسی میں ایک آن ایئر بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایک لا ہے کہ جی 4% کے ایکولنٹ جو ہے سیلری ٹیچر کی ہونی چاہیے. قانون سازی تو کرتے نہیں ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ 1962 کے ایجوکیشن کے قانون کے مطابق جو ڈیفیسٹ ہوتا تھا گورنمنٹ سیلری کے پیسے دیتی تھی, 80% گورنمنٹ دیا کرتی تھی. آپ ریکارڈ کھول کے دیکھ لیجیے 1962 کا قانون. اس لیے کہ کوالٹی ایجوکیشن برقرار رہے. غریب کا بچہ اگر 100 روپے فیس دے رہا ہے تو کم از کم اس کی ٹیچر اس معیار کی ہونی چاہیے جو اس وقت 2000 پہ لیتا تھا, جو کہ آج کل 20,000 کے برابر ہے. تو اس کے معیار کے مطابق ہو, ٹیچر کا لیول ہو. جب آپ 4% 500 والا 2000 میں ٹیچر کیا ملے گی؟ آپ اس کو لیگلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ 2000 کی ٹیچر رکھ لیجئے میٹرک فیل, اور وہ میٹرک فیل ٹیچر کیا پاس پڑھائے گی؟ پھر بھی آپ کے گورنمنٹ اسکولوں میں جو لاکھ سے اوپر سیلریاں لے رہے تھے, ان سے زیادہ اچھی تعلیم دے رہے تھے, اس سے زیادہ اچھی تعلیم دے رہے تھے وہ 2 4 5 10 ہزار والی ٹیچریں بھی. خدا کا آپ رحم کیجئے, آپ کی پالیسیز تو آپ کی اپنی خراب ہیں. آپ وہاں پر کام کیجئے, وہاں گرانٹ دیجئے, وہاں آپ خدا ترسی کیجئے. آپ ابھی پلان بند کرنے جائیں, کر دیں بند, ہمیں کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے. آپ ہماری 15 لاکھ ٹیچرز کو سیلری دیں, پہلے سیلری دیں, ان کو 1 مہینے کی سیلری ٹرانسفر کریں, ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. آپ کر دیں بند, 1 مہینے کا اعلان کر دیں. 1 مہینے کی آپ چھٹی کرنی ہے, 1 مہینے کی سیلری دے دیں. مطالبہ ہے کس سے؟ آپ نے وفاقی حکومت سے ہے, صوبائی حکومت سے ہے, کون آپ کے خیال میں زیادہ ذمہ دار ہے سارے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق کے پاس کچھ فنڈز ہوتے ہیں, بیسک پالیسی جو ہوتی ہے وفاق کی ہوتی ہے. حالانکہ 8ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ اس کے سندھ گورنمنٹ کے پاس یا صوبائی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. مگر میں ایک اور بات کہتا ہوں, آپ 20% کا آپ قانون کے مطابق, میں کہہ رہا ہوں, کسی بھی وکیل سے پوچھ لیجئے, آپ 20% کیا 1% جو ہے آپ فیس کم نہیں کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر کی. اگر آپ نے ایک فیس اپروو کر دی ہے تو ایسے ہی آپ نے اپروو کر دی ہے, آپ کے خلاف ہم کیس کر سکتے ہیں. مگر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دل میں بھی دل دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئے اس فیلڈ میں اس لیے تھے, ہم دوسرا بزنس کر لیتے, ہم کیوں ایجوکیشن میں آتے؟ ایجوکیشن میں صرف وہ لوگ آئے تھے, وہ لوگ آئے جنہوں نے یہ سوچا کہ سوسائٹی کو بھی سرو کریں اور عزت بھی پائیں.
بالکل ٹھیک ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, کوئی سر کرے, کوئی عزت دے, کوئی کسی کا ہم بھلا کریں, اور اس پروفیشن نبیوں کے پروفیشن میں آئے اور آ کے آپ نے ان کا گلا دبا دیا. اب یہ چھوٹے اسکول سارے بند ہونے والے ہیں, میں بتا دوں. اچھا, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ 1 مہینے کی چھٹی کرتے ہیں. عمران خان سے مطالبہ ہے کہ احساس کارڈ کے ذریعے فوری طور پہ ہماری ٹیچرز کو 1 مہینے کی پہلے سیلری جو ہے دیں, اس کے بعد اسکول بند کریں, ورنہ یہ چھوٹے اسکول بند ہو جائیں گے. وہ جو رہی بچی کھچی تھوڑی سی تعلیم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. جاہلوں کی فیکٹری لگ جائے گی یہاں پر جاہل چاہیے, لیبر چاہیے, چاہے وہ مائنڈ نہیں کیجیے گا, چاہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے بلوچستان میں, وہاں لیبر چاہیے, آپ کو غلام چاہیے. غلاموں کی پیداوار آپ نے شروع کر دی. آپ ایک بچے کی صحت کا آپ کو خیال ہے, ہمیں بھی خیال ہے. ہم بھی اپنے پرائیویٹ اسکولز کو ایس او پیز پہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ بچہ چیک ان ہوتا ہے, آپ یقین کیجئے گا ڈس انفیکشن سے لے کے ماسک جس کے پاس نہیں ہے اس کو فری پرووائڈ کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولز, اور اندر جاتے ہیں ہر پیریڈ کے بعد جو پراپرلی جو ہے واش کیا جاتا ہے, ہر دوسرے پیریڈ کے بعد جو ہے جو سینیٹائزر یوز کیا جاتا ہے. تو ایک پراپرلی پروسیس ہے. ٹیچرز کو اجازت نہیں ہے کہ بچوں کو ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے, 98% ایس او پیز کامیاب, جس کا لیے این سی او سی پابند کیا تھا, جس کا بالکل ٹھیک ہے, تعریف کر چکے ہیں کہ ایس او پیز پرائیویٹ اسکولز میں ہے, اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ اسکولز میں نہیں ہے. اس کے بعد آخری جملہ مجھے کہنے دیجیے گا کہ بچہ جب چیک آؤٹ ہم کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کو اسی پروسیس سے نکال کے اور اسی ٹنل سے جہاں پر ڈس انفیکشن ہوتا ہے بچہ جاتا ہے, یہاں سے وائرس جو اسکول میں چھپا بیٹھا ہے وہ تو ہم لے جانے نہیں دیتے, وہ تو ہم لے کے جانے نہیں دیتے. پھر ہم ان کی گاڑیوں پہ اسپرے کرتے ہیں, ان کی وین کے اندر. ہمارے اسکول کا بندہ, ایک سمپل مشین ہوتی ہے 2-3 ہزار روپے کی, ہم نے لے لی ہے, اس میں ہم وہ چیزیں ڈال کے ڈس انفیکشن کی ہم اس کی گاڑی کے اندر سیٹوں پہ اسپرے کرتے ہیں, بچے کو بحفاظت بھیجتے ہیں. ہمارے والدین اس بات پہ خوش ہیں. آپ خدارہ تعلیم پہ کچھ رحم کریں. ٹھیک ہے, آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ نے چھٹیاں کرنی ہیں, پہلے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. اگر آپ نے کرنی ہے, ہماری 15 لاکھ ٹیچرز کو جو ہے احساس پروگرام کے ذریعے کوئی بیل آؤٹ پیکیج لے کر آئیں, بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے, اس کے بعد جو ہے یہ ویکیشنز کی جائے. نہیں مہمان صاحب فرمائیے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے اختر ارائیں صاحب نے اپنا گلہ کیا, ٹھیک ہے تعلیم کا معاملہ ہی ایسا حساس معاملہ ہے, لیکن اب کیا کیا جائے. پالیسی میکرز جو ہیں نئی پالیسیز متعارف کروا رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں, تو یہ جو فرسٹ ویو آئی تھی اس سے ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا, اس کا جواب میں لوں گا آپ سے, ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کا جواب نہیں مہمان صاحب سے لیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ تعلیم کے حوالے سے, سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے یہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے. نہیں مہمان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہم نے ان کی نظر کیا تھا, اس کا جواب ان سے لینا چاہیں گے. نہیں مہمان صاحب, گزارش یہ تھی کہ یہ جیسا بھی اختر ارائیں صاحب کچھ دیر پہلے جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ ایک پالیسیز کے اندر کنفرنٹیشن یہ چلتا رہا, تو یہ جو پہلی جو لہر آئی اس میں ہم نے بڑی غلطیاں بھی کی. ظاہر ہے کوئی پوری دنیا میں کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا, یورپ میں بھی بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب کیونکہ ایک سلسلہ اب چل نکلا ہے تو یہ آگے جب تک ویکسین نہیں آتی, کوئی اس کا مکمل علاج نہیں آتا, تب تک آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. تو وہاں پہ بھی جب سیکنڈ ویو آئی تو انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی کچھ نہ کچھ, لیکن یہ تعلیمی ادارے بند کر دینا اور پھر یہ کہ پورے علاقے جیسے پہلے بند کر رہے تھے, یہ میرے خیال میں اسمارٹ موو نہیں ہے. یہ سلسلہ کیا ہے یہ ذرا بتائیے. دیکھیں چائنا میں جب آیا نا, میں نے بتایا کہ چائنا نے لاک ڈاؤن ہی کیا تھا, ایسا نہیں ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں پہ ٹائیگر فورس بھیجی تھی. ان کی انتظامیہ تھی, ان کے پاس ماہرین تھے, اور انہوں نے جو ان کو ایس او پیز پہ عمل کرنے کے لیے کہا تو بہرحال ان کے لوگوں نے ان پہ عمل کیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں برطانیہ کے اندر, پورے برطانیہ میں اس وقت جو ہے وہ کرفیو لگا ہوا ہے, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. اگر آپ جرمنی دیکھ لیں, حالانکہ میں بھی دیکھ کر آیا ہوں, جرمنی میں مظاہرے بھی ہوئے, عوام روڈوں پہ نکل آئی کہ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کریں. اٹلی میں صورتحال یہ ہے, آسٹریا میں صورتحال یہ ہے, فرانس میں صورتحال یہ ہے, اسپین میں یہ.
بات یہ کہ یہ بات ہم پہلے دن کر رہے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں, پاکستان جو ہے وہ ہمارے اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم عوام تک ہمیں کچھ ایکسیس کر سکیں, لیکن آج پورا 1 سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریباً کورونا وائرس کو. 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد آج بھی ہم تجربہ حاصل نہیں کر سکے. بدقسمتی حکومت میں آپ کو بتاؤں, جیسے آج بھی وہ کہتے ہیں نا وزدار صاحب کے لیے سیکھ رہا ہے, تو حکومت بھی سیکھ رہی ہے. 1 سال میں بھی اپنی سیکھ رکھے. آج سید غنی بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے بند نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں. اب اسی کرونا کے اندر جینا ہے اور اسی کرونا کے اندر مرنا ہے, اسی کرونا کے اندر زندگی گزارنی ہے, اسی کے اندر ایجوکیشن بھی دینی ہے, اسی کے اندر جو ہے وہ معیشت کو بھی سیٹ کرنا ہے. اب انہی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. واحد میں آپ کو بتاؤں وزیر تعلیم ہے سید غنی بھائی, میری بات سے اتفاق کریں گے آرائی بھائی, کہ واحد میں آپ کو بتاؤں صبح 6 بجے اٹھ کے 7 بجے اسکولوں کے دوروں پہ چلا جاتا ہے. یہاں سے لے کر سر کشمور کے ہر اسکول میں تقریباً اسکول کے اندر جہاں اس کو کمپلین آتی ہے نا, اسکول میں جا کے فوراً وزٹ کرتا ہے. جہاں اس کو لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے تو فوراً اس کو یا سیل کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ اس پہ عمل کراؤ. اور صوبہ سندھ کے اندر اسکولوں کے اندر میں بات کروں گا, کیونکہ میں اتفاق کروں گا ان کی بات سے, صوبہ سندھ کے جو اسکول ہیں 22,000 تقریباً اپروکسیمیٹلی جو اسکول ہیں, ان اسکولوں کے اندر جو SOPs دی گئی ہیں سندھ حکومت کی طرف سے تقریباً 80% تو جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے, جس کے اندر سینیٹائز بھی کر رہے ہیں, یہ گلفز بھی ان کو بچوں کو جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے ان کا جو اور چیزیں جن چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, ان چیزوں کو یہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب اگر آج بھی ہم نہیں سیکھے تو پھر ہم کب سیکھیں گے؟ اسکول بات یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم نظیم قسم کا ارشاد نبی ہے, تعلیم حاصل کرو, خود تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے. آج ہمیں اس کرونا کے اندر ہمیں جینا پڑے گا. پہلے ایسے ہوا کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا, اور لاک ڈاؤن کرنا بھی تھا, اس وقت تجربہ نہیں تھا. اب تجربہ آ چکا ہے, اب ایکسپیرینس آ چکا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کن کن جگہوں پر ہم نے کیا کیا احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا ہے. اسکولوں کے اندر جہاں ان اسکولوں کے اندر کیسز ڈائیگنوز ہو رہے ہیں, ان اسکولوں کو وقتی طور پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں, سیل کر لیتے ہیں. وقتی طور پر لازمی سی بات ہے وہاں جو اسپرے کرنا ہے یا وہاں جو چیزیں وہاں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو بچے ہیں, پچھلا 1 سال ان کا برباد تقریباً ہو گیا. بہرحال وہ ایک انٹرنیشنلی پالیسی آئی کہ سب کو پاس کر دیا جائے, بچے پاس کر دیے, لیکن تعلیم کا بڑا فقدان ہے اس وقت. ایجوکیشن بات یہ ہے کہ بچہ پڑھے گا نہیں تو سیکھے گا کیا. پھر آن لائن تعلیم کی بات بالکل پوری دنیا کے اندر کی گئی, لیکن پاکستان کے اندر نہ تو ہمارے پاس وہ انٹرنیٹ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم سفاری جو ہے وہ ہم اس کو کہیں کہ ہاں جی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ساری تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ یہاں ہمارے پاس مارکس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. کسی کے 4 بچے ہیں, کیا کسی کو 4 لیپ ٹاپ لے کے دے گا باپ, کیا ان کو 4 فون لے کے دے گا, وہ تعلیم حاصل کریں گے آن لائن کے لیے؟ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تعلیمی ادارے وفاقی حکومت جو اس وقت فیصلہ کیا ہے تعلیمی ادارے بند کرنے کا, تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنی پڑے گی. صرف تعلیمی اداروں کے اندر ہی نہیں ہے کرونا ہر جگہ پر ہے. کیونکہ ابھی جو ارائم بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پی کے اندر جو الیکشن ہوئے اس وقت کرونا ان کو نظر نہیں ہے. بالکل یہ ریئلٹی ہے, حقیقی بات ہے کہ اس وقت جب وہ راز سعید لاکھوں ہزاروں کے مجموعوں کے اندر وہ اسپیچز کر رہا تھا, خیر لاکھ تو منہ سے نکل گیا, اب تو 1000 بھی ان کے پاس لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. جب وہاں کھلے عام جو ہے وہ کرونا کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی تھی, کیا اس وقت کرونا ان کو نظر نہیں آیا؟ جب وہاں آٹا چینی جو ہے وہ بانٹ رہے تھے لوگوں کے اندر, ان کو کرونا نظر نہیں آیا کہ بھائی آپ چینی لے لو, ووٹ دے دو عمران خان کو؟ اور پہلی دفعہ ایسا الیکشن ہوا جی پی کے اندر, میں آپ کو بتاؤں گلگت بلتستان کے اندر, کہ لگاتار بلاول بھٹو صاحب کی محنت آخر کا رنگ لے کر آئی. آج گلگت کی عوام کو سمجھ آ گئی کہ بات یہ ہے کہ ووٹ کی عزت اور ووٹ کی طاقت کیا ہے. اور ووٹ کی طاقت پچھلی اگر سابقہ آپ ہسٹری اٹھا لیں, گلگت کی وفاق میں آنے والی کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ میاں صاحب کا دور ہو چاہے وہ ہمارا دور ہو, آپ ہسٹری اٹھا لیں کہ 2/3 اکثریت سے وفاقی حکومت وہاں جیتتی ہے. لیکن اس دفعہ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں مل سکی. آپ یہ دیکھا کہ وہاں ملی جلی حکومت جو ہے وہ بنی اور ملی, اور پہلی دفعہ وفاقی حکومت کو ریجیکٹ کیا جو سیٹیں ان کو دی گئی ہیں. جب تک اب وہ آزاد امیدوار, اور بہرحال جو کچھ ہوا وہ تو اب آپ کے سامنے ہی ہے. جتنی وہ جو ہم رو رہے تھے آر او کے رزلٹ کو, ہم رو رہے تھے یہاں پر آر ڈی ایس سسٹم کو, یہاں تو رو رہے تھے, وہاں بھی وہاں جو ہے وہ کام دکھا گیا وہاں سسٹم. اب وہ ری کاؤنٹنگ کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں اور وہ کیمرے کے سامنے اوپن ہو رہے ہیں, تو وہ ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ نکل رہے ہیں. تو اس وقت اگر بات کر رہے ہیں ہم کورونا جیسی اس عالمی وبا کے اندر, اس عالمی وبا کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں. وزیر اعظم صاحب کو یا تو قوم سے خطاب کر کے کہنا پڑے گا
کہ میں وزیر اعظم ہوں, آپ لوگوں کو میں بھوکا سونے نہیں دوں گا, میں بھوکا رہنے نہیں دوں گا. میری ذمہ داری ہے. جب وہ بات کرتے تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب وہ بات کرتے تھے ہمارے دیگر پیغمبروں کی, تو اس پر اس وقت مدینے کی ریاست جو ہے وہ اس وقت اپنا سٹانس پیش کرے. جس وقت اس ملک کے اندر لاک ڈاؤن تھا, اس وقت یہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ انڈسٹریاں بند کرتے پھر رہے تھے, کمپنیاں بند کرتے پھر رہے تھے, اور اس سے پہلے لنگر خانے کھولتے پھر رہے تھے, اور لنگر خانے کو کھولنے کا ٹائم ہے تو انڈسٹریاں کھولنا شروع کر دی. اس وقت تجربے جو لینے تھے ہم لے چکے ہیں, مزید تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن جو اس وقت جو سندھ کے اندر ہے, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہے, کسی بھی صوبے کے اندر ہے, ہمیں اب تجربہ آ چکا ہے کہ ہم نے ان کو فیس کیسے کرنا ہے. اب اگر ایک اسکول کے اندر اگر 2 پیشنٹ نکل کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری انڈسٹری کو بند کر دیں, اسکول کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں, بچوں کا فیوچر تباہ و برباد کر دیں. اس لیے سعید غنی بھائی نے یہ جو ہے وہ احکامات جاری کیے کہ سندھ جو ہے وہ بند نہیں کرے گا. لیکن اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کیس خاص طور پہ این سی او سی جو ہے وہ کورٹ میں بھی جا چکی ہے. شادی حال کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا اور فیصلہ اس میں آ گیا. جو فیصلے وفاق حکومت کرے گی اس پہ جو ہے وہ تمام جو ہے لوگوں کو عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر این سی سی کے اندر, ان کی اجلاس کے اندر اگر یہ ڈیسیجن ہوتا ہے, این سی او سی کے فیصلے اگر یہ آتے ہیں کہ تمام جو ہے وہ صوبوں کے اسکول بند کیے جائیں گے, تو پھر لازمی سی بات ہے ہمیں ان کو بھی کرنا پڑے گا, ان کے اوپر بھی چلنا پڑے گا. جی اختر بھائی فرمائیے کہ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے کہ اب وفاقی حکومت یا این سی او سی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر جناب آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. کیسے معاملہ چلے گا, جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماضی سے کوئی خاص سبق سیکھا نہیں ہے, تو آگے بھی اگر اس طرح کے معاملات رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ویٹ اینڈ سی کے اوپر جانا پڑے گا. جی پھر دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے. جی اسی وجہ سے ہم وفاق کو زیادہ بات کر رہے ہیں کہ وفاق کے یہ فیصلے ہمیں منظور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تعلیم دشمنی ہے, سیدھی بات ہے. جس ملک کے اندر 14% انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو, 14% پبلک کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہو, اس ملک کے اندر آپ آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی پیسوں سے, بیچاری غریب فیملیز ہیں, وہ چاہے لوکل کسی لائن پرووائڈر سے وہ انٹرنیٹ لیں یا کوئی ڈیوائس خریدیں تو اس پہ اچھے خاصے 5-10 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور منتھلی ایکسپینسز الگ ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے, جب آپ کی یہ کمپنیز جو ہے 2-2 گھنٹے کا فری ٹائم رات کو دیتی ہیں, ٹاک ٹائم فری دیتی ہیں, آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان سے انٹرنیٹ فری اسٹوڈنٹ پیکج لے کے دیں. آپ پرووائڈ کریں نا, آپ ڈیوائسز کاسٹ پرائز پہ اسٹوڈنٹ کے لیے پرووائڈ کریں, آپ چھوٹی ڈیوائسز پرچیز کریں, آپ وہاں پیسہ خرچ کریں. آپ کی سینسیئرٹی وہاں نظر آئے گی کہ آپ بغیر کسی میرٹ پہ آپ عوام, غریب عوام کو انٹرنیٹ جو ہے فری دے رہے ہو, اسٹوڈنٹ پیکج دے رہے ہو. ٹھیک ہے, بہت ایک 5% چارجز پہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ ڈیوائسز دے دیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس کے اندر صرف اور صرف انٹرنیٹ چلتا ہو, سم نہ ہو اس میں, تاکہ وہ اس کا جو ہے آئی پیڈ کا کام لے. تو بات یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں, آپ نے کیا اسٹرکچر ابھی تک اسٹیبلش کیا؟ ممکن نہیں ہے, جیسا بھی نہیں موان نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ مرم لگانے کا, مرم ہوتی ہے نا ایک کہ چلو مرم نہیں, پانی لگا دیں اس زخم پر, ان کے پاس پانی لگانے کے وسائل نہیں ہیں. میں تو اسی لیے کرٹیسائز کرتا ہوں احساس پروگرام کو, بڑا پیارا نام رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس احساس سب کچھ ہے لیکن احساس نہیں ہے اس میں. آپ احساس کریں, 1 مہینے کی سیلری ہماری ٹیچرز کو آپ دے دیں, پھر ہم آتے ہیں صوبائی حکومتوں پہ, لیکن ریکارڈ اماؤنٹ اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا 12,000 روپے. سر کم از کم 12,000 روپے دے تو دیں. احساس کسی احساس ان کو اپنے پیٹ کا ہوگا, اپنے پیٹ کا ہوگا. یہ سب جو ہے نا, یہ گفتگو ابھی زیادہ لمبی ہوگی. بہرحال مقصد کیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. جب آپ بنیادی حق, فنڈامنٹل رائٹ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن, جس میں ہمارے قائد اس ملک کے بنانے والے نے یعنی کہ ڈیتھ اور لائف کی ایگزامپل دے دی کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. جب لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں, ہیلتھ کو بھی ترجیح دیں مگر ایجوکیشن کو بھی ترجیح دیں. اس کے لیے وسائل پیدا کریں, اس کے لیے نیٹ ورک بنائیں. ابھی تک آپ تیار نہیں ہیں. جیسے بھائی نے بات کی, بڑی زبردست بات کی, چائنا نے اسی دن جس دن یہ ہوا تھا, یعنی کہ بلڈنگیں بنانا, ہاسپٹل انہوں نے راتوں رات کھڑے کر دیے, انہوں نے سیٹ اپ کر دیا, کنٹرول کر لیا. آپ کو 3 مہینے ملے, آپ نے کیا کیا؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ 2 مہینے سے اسکول کھولے ہیں, آپ نے پھر بھی وہ الزام اسکولوں کے اوپر ہے. آپ خود کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں, آپ نے خود کیا انتظامات کیے ہیں وہ بتائیں آپ ہمیں. کیا آپ نے یہ انٹرنیٹ فیسلٹی کر دی, آن لائن پریپریشن ہو گئی, آپ نے یہ کیا وہ کیا؟ بیان بازیاں ہوتی ہے, صرف فیتا کاٹنا ہے, باتیں کرنی ہے, باتوں سے عوام کا پیٹ ابھی نہیں بھرتا. آپ
फंडामेंटल राइट दें, हमें हमारे अवाम को सेहत दें, हमारे अवाम को जो है आप अच्छी तालीम दें, इतना भी दे देंगे ना तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप नाकाम हैं, आप छोड़ दीजिए, आप बिला वजह जो सियासत में आ गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चंदा मांग सकते हैं, ठीक है, सच्ची बात है सर। जब एक वेलफेयर स्टेट के अंदर अवाम से चंदा मांगा जाए, जहाँ गवर्नमेंट का काम है, पानी में खड़े हो गए तो वहां पर डोनेशन, हेल्थ का हॉस्पिटल बनाना है वहां डोनेशन, ये काम करना है वहां डोनेशन, तो क्या ये इस तरह से तो काम नहीं चलेगा सर। बिल्कुल ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनानी है तो आपको रिलीफ देना होगा। के अंदर थोड़ा सा सांस रह गया है, वो भी गला दबा रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, सारे पैसे पहले टैक्स की मद में ले लिए जाते हैं और उसके बाद जो बचे कुछ हैं वो चंदे की मद में ले लिए जाते हैं। ऐसे ही है सर, डाका, ये तो डाका है। खुदारा हम आपके बाद इकदामात अच्छे हैं मगर उनका कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा कि आप कम से कम बेसिक फंडामेंटल राइट दे दें, आप फंडामेंटल बेसिक उसकी सेहत का, तालीम, दो चीजें दे दें, बच्चे पढ़ेंगे, ये नस्ल 2, 4, 5 साल बाद कमाने लग जाएगी। मैं तो कहता हूं कि तालीमी इदारों में ऑनलाइन एजुकेशन ब्लेंडेड होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपॉर्चुनिटी है कि आवाम को सबक सीख लिया है, आपने आवाम को फ्री इंटरनेट दें, ताकि देखें मैं आपको आज कहता हूं कि HR के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में 2025 के अंदर 70% जो जॉब्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी, बिल्कुल 70% ऑनलाइन अर्निंग होगी। ऐसे प्रोफेशन वजूद में आते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, जो कि 5 साल पहले वो प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है कि ये प्रोफेशन भी होते हैं, ठीक है, नए नए नाम लोग देख रहे हैं, नए नए नाम सुन रहे हैं। तो 5 साल के बाद दुनिया कहां पहुंचेगी अगर हमारे इन तालिब इल्मों को जो इस वक्त अंडर मैट्रिक हैं या 5 क्लास में पढ़ते हैं, अगर ये 5 साल तक इंटरनेट पे पढ़ते रहे और एजुकेशन पर्पस के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की, एजुकेशन पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, तो ये बच्चे कल को जाके मैट्रिक में खुद अपने पॉकेट मनी बनाएंगे, खुद कमाएंगे। तो आप बहुत बड़ा कारनामा करने विजनरी लीडरशिप आएगी अगर कोई वो लोग जो आपका बेटरमेंट चाहते हैं, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो ये सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा आपने कहा इंटरनेट फ्री, तो ये जो कंपनीज यहाँ पर हैं, मैं नाम तो नहीं खैर उनका लूँगा, लोगों को पता है, ये आपके टैक्स नहीं देते, कोई इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। और बहरहाल चले बहुत सारी बातें भी थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ। जी बिल्कुल सही बात है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि देखिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ गुलाम पैदा कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मैट्रिक सिस्टम को लोग बुरा कहते थे, कैडर सिस्टम को कहते हैं कि जी ऑफिसर पैदा हो रहे हैं, मगर मैट्रिक सिस्टम के जो तालिब इल्म हो गए ना, अब ये यूनिवर्सिटीज को जो बैचेस जाएंगे ना, जो इंटर पास करके एडमिशन लेने जा रहा है किसी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, BS प्रोग्राम में या BSc में, या वो नाअहल बच्चा हो चुका है, ठीक। अब वो वहां पर कोई भी उसके आउटकम्स नहीं होंगे, वो नहीं पढ़ पाएगा। मैट्रिक बच्चा जो आप देखें फर्स्ट ईयर की फाउंडेशन होती है, आप उसके सब्जेक्ट का लेवल देख लें, आप वो बच्चा आपने ऐसा रॉ बना के दे दिया, बच्चा 5वीं क्लास से यूं लगता है कि डायरेक्ट BSc में एडमिशन लेगा, और वो यूनिवर्सिटीज में क्या ग्रेजुएशन करके निकलेगा, वो क्या हम आउटपुट दे रहे हैं अपने मुल्क को, वो कौन सा तालीम याफ्ता युद्ध दे रहे हैं। हमने तो अपनी इस अपकमिंग युद्ध का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट वर्ड जी, नहीं मामान साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी कि कोरोना जैसी वबा के अंदर खासतौर पे सिंध हुकूमत जो अपने वसाइल पे कर सकती थी किया। ऐसा नहीं है कि लोग बड़ा एलिगेशन लगाते रहे कि लोगों तक इमदाद नहीं पहुंची, राशन नहीं पहुंचा। देखें इसके अलावा भी बड़े इश्यूज थे। अब बात ये है कि अगर टेस्टिंग किट्स पे चले जाएं, फिर अस्पताल के अंदर एक पेशेंट की अगर बात करें, उसके डॉक्टर हैं, उसकी अदवात है, उसकी रूम है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट है, एक पेशेंट पे हज़ारों का खर्चा आता था और अभी भी इस वक्त भी आ रहा है। उसके बावजूद हमारा जो डेवलपमेंट फंड था सिंध हुकूमत का, तकरीबन हमने मंसूबों का ख़त्म किया और उस वक्त भी वफाकी हुकूमत को हमने एक दरख्वास्त की थी, 5 चीज़ों की समरी हाईलाइट की थी। खुदा के लिए कराची सुबह सिंध जो है वो आपको यहाँ से 70-72% रेवेन्यू निकाल के देता है। ऐसे दुख की घड़ी के अंदर जब केसेस यहाँ बढ़ रहे हैं, कराची के अंदर केसेस निकल के आ रहे हैं, तो खुदा इस पे अमल करें। उस पे 5 चीज़ें क्या थी, ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, 1 माह से वो इस वक्त घरों में कैद हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, उनका कारोबार बंद है, मिनी ताजिर घर में मौजूद है, तो उनको 1 लाख रुपया पर केस पर कारोबारी को बिला इंटरेस्ट जो है उनको कर्जा दिया जाए। फिर इसी तरीके से घरों में लोग बैठे हुए हैं तो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, उनको 6 माह का बिजली का बिल वफाकी हुकूमत अदा करे ताकि उनको माफ़ करे, ताकि वो घरों में
اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر گھر بیٹھ سکیں. تعلیمی اداروں کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی 6 ماہ کی فیس جو ہے وہ وفاقی حکومت پے کرے. ساری زندگی آپ یہاں سے کماتے رہے ہو, جو لے کے جاتے رہے ہو, اورنج لائن بھی بنا رہے ہو, پنک لائن بھی بنا رہے ہو, وہاں یہ یہاں سے نکال کے لے کے جاتے ہو. بالکل ایسے ایسی صورتحال کے اندر بجلی کے بل ہیں, بچوں کے جو ہے وہ فیسیں, کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والا جو تاجر ہے اس کو جو ہے وہ قرضہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی جو گورنر کو یہاں لکھی تھی. گورنر صاحب کو لکھی, آپ یقین کریں ان کو, مطلب میں یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ سندھ کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماوالا رویہ ان کا رہا ہے. وہ سمری لے کر وہ بیٹھ گئے, گورنر صاحب بیٹھ گئے آخر میں. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا کریڈٹ سندھ حکومت لے جائے گی, اگر ایسا ہم نے کر دیا تو واہ واہ ہو جائے گی سندھ حکومت کی. سندھ حکومت کی نہیں واہ واہ ہوتی ہے, آپ کی واہ واہ ہوتی ہے اگر آپ اس وقت یہ کوئی تھوڑا بہت ایکشن دکھاتے. کیا کیا احساس پروگرام لے کر آئے. اچھا واٹ از دس احساس پروگرام, کیا چیز ہے یہ؟ وہی احساس پروگرام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بات ہی کہ نام چینج کر دیا, جیسے یہ حکومت اس وقت ہے نا, ڈبہ نیا ہے اپنا, وہ انجن نیا ہے, ڈھوگیاں ساری پرانی ہیں. احساس پروگرام بیسیکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہر مہینے کا ان کو 3,000 اور کچھ جو ہے وہ ملتا ہے پر مہینے کا پر فیملی کو. اس میں تقریباً 50 لاکھ سے اوپر فیملیز ہیں. ان کا 4 ماہ کا ایڈوانس مطلب ان کو روک کے 12,000 روپے پس کیس اٹھا کے دے دی اور احساس پروگرام کا نام رکھ دیا. یہ اس ملک کے ساتھ المیہ ہے. وفاقی حکومت نے جیسے آنکھیں بند کی تھی اور کشکول لے کے جیسے عوام کے ساتھ بیٹھی تھی, میں تو دیکھ رہا تھا 4 گھنٹے لگاتار وہ کشکول لے کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے رہے. اس پہ وسیم جاوید میاں نے بھی کہا یار جب دیکھ تو مطلب کشکول ہی لے کے بیٹھا رہتا ہے, خدا کے لیے تو وزیر اعظم ہے تو یہ تو اس ملک کے اندر المیہ سر. ایسے حالات کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرے, مہربانی اگر وفاقی حکومت سپورٹ کرے گی تو ہم اس وبا سے نکلیں گے. اب وبا سے ہم نکلے نہیں تھے, پھر آپ نگانی آفات آ گئی, جو بارشیں ہوئی, کتنا نقصان ہوا. اس کے اندر بھی ہمارے جو آپ نے دیکھا کہ جو ہاری تھے, جو ہمارے کسان تھے, جو تاجر تھے, تباہ و برباد ہو گئے. لیکن نہ ان کو وفاقی حکومت کو جوں تک نہیں رہیں گی. پھر ٹیڑھی دل والے معاملات کے اندر بھی سندھ حکومت نے دل کھول کے جو ہمارے سوچ سسٹم نے ان کو کیا. لیکن بات یہ کہ معذرت کے ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھ کے اس ملک کا وہ حال کر دیا انہوں نے کہ آج باہر نکلیں, آج پتیرے والے سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے, آج پوچھیں چھوٹے تاجر سے, بڑے تاجر سے پوچھیں کیا صورتحال ہے. تو خدایا اس وقت ایسی صورتحال کے اندر ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. میں کیونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انڈسٹری کے ساتھ ہے, اور اسی صورتحال کے اندر پہلے بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اب کیونکہ بقول ان کے کہ لاکھوں کے تعداد میں ٹیچر ہیں, جو ہے ان کا اسٹاف ہے, اگر وہ بھی بے روزگار ہو جائے گا تو پھر ایک اور نیا جو ہے وہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. تو ایسے ٹائم پر جو فیصلے وہ کریں, ہاں پیرنٹس ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں, پینک کے پیرنٹس کے اندر, لیکن اس کی یقین دہانی انہوں نے تمام صوبوں کو دلائی ہے. اور سندھ حکومت کو بھی سعید غنی بھائی کے ساتھ بھی مختلف اجازت کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے, میمورینڈم سائن کیا ہے, اور منومن یہ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن سندھ حکومت بھی اس وقت ایکٹیو ہے, تمام جو اسکولوں کے اندر ہے باری باری ایک ایک چیز کو چیک کر رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے. جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے ان سے پوچھ رہے ہیں, اسکول کو تو ہم کر ہی رہے ہیں سیل, ان سے بھی پوچھ رہے ہیں, یہ بھی لوگ بھی ذمہ دار ہیں, لیکن یہ بحران مزید پیدا نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اسی بات کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے, اور معاملات بہت سارے ہیں, خاص طور پہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ضروری تھی. کس کی کتنی ترجیحات میں شامل ہے معاملات کو بہتر کرنا, اور مسائل بہت سارے ہیں, جیسے خاص طور پہ جو تعلیم کا شعبہ ہے, اس کے اوپر ہماری کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے. بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں پیرنٹس کے بھی, اسکولز والے بھی سارے جو صورتحال ہے اس میں پریشان ہیں. بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو پہلی ویو آئی تھی کچھ مہینے پہلے, اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے, اور آنے والے وقت میں جو خاص طور پہ پالیسی میکنگ ہوگی, جیسا ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں, اگر وہ مل کر کوئی پالیسی بنائیں یا فیصلہ کریں تو سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا اختر ارائیں صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. نعیم امان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا, پروگرام میں شریک ہوئے اور ہم سے گفتگو کی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے, خاص طور پہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال جس کا سامنا ہے, اور جس کی دوسری لہر میں اب دیکھنے میں آ رہی ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو کیسے اب کنٹرول کیا جائے. ایک عام انفرادی شخص کی, شہری کی کیا ذمہ داری ہے.
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں, اس میں پھر ٹکراؤ آتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں. یہ سلسلہ تو پھر پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے. بہرحال جی احتیاط سب کے اوپر لازم ہے, اور اس وقت خاص طور پہ کہ جب پوری دنیا کو اس مسئلے کا سامنا ہے, کون کیا پالیسیز بناتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے. اور معاملات کو کنٹرول کرنے میں آپ کا ایک بڑا اہم سمجھ لیں کہ ایک ذمہ داری ہے ہر شخص کی, ہر شہری کی, تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. یقیناً بڑا مشکل کام ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے کیونکہ مزاج میں نہیں ہے کسی بھی قسم کی پابندی کے اوپر عمل کرنا, کیونکہ ان تمام معاملات کو کیونکہ سمجھا نہیں جاتا, سنجیدہ نہیں لیا جاتا, یا ابھی تک اس کی شاید اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی پوری دنیا سے بہت پیچھے ہیں. تو ابھی سالوں کی مسافت ہے ابھی طے کر کے جو اس وقت دنیا جس راستے پر ہے یہاں پہنچنے میں کئی 100 صدیاں لگیں گی ہمیں پہنچنے میں, اور پھر جا کے شاید ہمیں تمام چیزیں سمجھ میں آئیں. تو بہرحال اس وقت گزارش کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیں, زیادہ بہتر ہے. خود بھی محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں. یہ آج کا پیغام ہے. بہرحال اس کے علاوہ کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ کا پینل یہاں پر موجود ہے جن کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. مختلف معاملات پر ان سے گفتگو کریں گے, خاص طور پہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی مناسبت سے بڑے خاص مہمان آج یہاں پر مدعو کر رکھے ہیں. پروگرام کے اس دوسرے ہاف میں حاجی غنی عثمان صاحب, فارمر وائس چیئرمین ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے, ان کو میں یہاں پر خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان ہیں الطاف پاریک صاحب ہیں, سوشل ورکر ہیں, اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, اور بھی بہت ساری خدمات ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اچھا, سب سے پہلے تو جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. آپ کا کیونکہ ایک بڑا پرانا تعلق اسٹاک مارکیٹ سے ہے, اور خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی اکانومی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریفلیکشن اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے. وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں جو کچھ ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ کی اکانومی صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں آئے دن ہوتا رہتا ہے, لوگ اس سے بڑا پریشان رہتے ہیں کہ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں تیزی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی, آپ کی خبریں ساری, آپ کے انڈیکیٹرز الٹے ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگ اسٹاک مارکیٹ سے باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا, اور کیا آپ کے خیال میں جو اکنامک سچویشن ہے اس میں کوئی اسٹیبلٹی نظر آتی ہے؟ یہ اتنی استقامت اس میں ہے کہ آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ انٹیکٹ رہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اسٹاک مارکیٹ, آپ نے دنیا کی اسٹاک مارکیٹ دیکھی ہے اور اتار چڑھاؤ دنیا میں ہوتا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ہوتا. اب ہمارے ممالک میں نہیں, آپ ایڈوانس ممالک میں بھی دیکھیں, یو کے دیکھیں, یو ایس اے دیکھیں, وہاں بھی اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے. ایکویٹی مارکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ, کسی کمپنی کی اچھی رپورٹ آتی ہے, کسی کمپنی کی بری رپورٹ آتی ہے, اس وجہ سے بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ڈے ٹو ڈے پلیئرس ہوتے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. اور مارکیٹ میں اگر جو سلو ٹریڈنگ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈل مارکیٹ ہے. دوسرا, آپ نے یہ دیکھا کہ اکنامی کی پوزیشن, آپ نے کرونا کی بات کی, اب اس سے پہلے بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ریگارڈنگ کرونا کا, آپ کا پروگرام چل رہا تھا. دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ کرونا میں وہ رب کا کرم ہے کہ پاکستان کو بچایا ہے. ایسا ہی بالکل صحیح. اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑی ہمت کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو کنٹری ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی لاک ڈاؤن. اور اگر جو لاک ڈاؤن میں جو پرابلمس آئے یہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں. اب سیکنڈ لیئر آ رہی کرونا کی, آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ سیکنڈ لیئر کرونا کی, ابھی آپ نے انٹرو میں کہا, لیکن سیکنڈ لیئر کرونا کی ضرور آ رہی ہے. کل کے بھی آپ نے فگر دیکھے کہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے فگر بڑھ رہے ہیں, مگر اس کا حل ہے احتیاط. یہ رسپانسبلٹی حکومت کی تو ہے, مگر ہم جو میڈیا ہے, آپ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے, سینئر سٹیزن لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اوریج والے کو زیادہ لگتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے, سوشل اداروں کی, کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی دیکھیے احتیاط کریں, اور احتیاط سے بینیفٹ ہے, اور بینیفٹ سے ہمیں کیا نقصان ہے. ہم اگر جو ایک لگاتے ہیں, مطلب ماسک لگاتے ہیں, تو ماسک کی قیمت 7 روپے, اور ماسک ایسے بھی وقت تو ماسک ہے کہ چھوٹے لوگ بھی ان کو فری ماسک مل رہے ہیں, وہ دھو کے بھی آپ ماسک لگا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بار بار نیا ماسک کرنا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بار بار نیا ماسک کرنا. تو میرے خیال میں, جیسے آپ نے کہا نا, کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اور آج آپ کے میڈیا کے اس سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ احتیاط کریں, اور میں بار بار ہر میڈیا پہ کہتا ہوں کہ احتیاط مسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی احتیاط کی ہے,
اور جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، تو ان تمام معاملات کو سمجھنے میں کافی وقت درکار ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اچھا، یہ جو سارے اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور جو حکومتی فیصلے ہیں اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں، آپ نے اکانومی کو سمجھا ہے جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد جو صورتحال رہی، معاشی آپ کے جو معاملات ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے، سمجھتے ہیں پالیسیز ہیں ایسی جو سپورٹ کریں گی، آنے والے وقت میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی؟ بڑی مشکل سے معاملات سنبھلتے ہیں، بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیے، جیسے کل ہمارے پرائم منسٹر نے فیصل آباد میں کہا کہ ہمیں 2 سال آگے حکومت ملی، ہم نے اکانومی کو سنبھالنے کے لیے اور ڈیٹ کو سنبھالنے کے لیے بڑی کوشش کی. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں پرانی حکومتوں نے روپے کو کنٹرول کیا. روپے کو کنٹرول کرنے سے کیا نقصان ہوا کہ روپے کو انہوں نے کنٹرول کیا 110 اور 115 میں. جب بعد میں یہ حکومتیں آئی تو روپیہ ڈی ویلیو ہوا، روپیہ ریئل ویلیو پہ آ گیا. اب روپیہ اگر جو کنٹرول ہوتا اور میں ایک کپڑے کا 1 روپے میں بیچتا ہوں تو مجھے 110 روپے ملتے تھے، آج مجھے 160 روپے یا 157 روپے مل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی تھوڑا ہمارا ایکسپورٹ کا پلس ہوا ہے. اور آنے والے وقت میں یہ کرونا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ممالک میں آج کل ٹیکسٹائل کا بڑا ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل کے پاس اتنے آرڈر ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا سے ہمارے یہاں ٹیکسٹائل کے آرڈر یہاں کنورٹ ہو رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ تو کرونا کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ ایڈوانٹیج ہو گیا نا، اس میں آپ نے اپنی کیپیسٹی تو نہیں بنائی نا، آپ نے کوئی اپنی پروڈکشن کاسٹ تو نہیں کم کی ہے، کوئی یہ چیز بینیفٹ تو تب کرے گی. دیکھیں کہ میں یہ کہوں گا کہ جو فیڈریشن آف پاکستان ہے، انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اکانومی کے ڈیولپمنٹ لیے سب سے بڑا ہوتا ہے مارک اپ ریٹ. آپ نے پتہ ہی ہوگا آپ کے 1 سال آگے ہمارے ملک میں کیبور ریٹ تھا 13.25، اور اس کے لیے بزنس کمیونٹی نے اور پاکستان فیڈریشن نے بڑا کلیدی کردار انجام دیا. اور اس کو پرائم منسٹر سے ہمارے صدر صاحب انجم نثار صاحب نے 4 6 8 میٹنگیں کی اور بڑے دل سے باتیں کی، اوپن باتیں کی. وہ یہ نہیں کہ مطلب چپ چپ کے باتیں کی، اور ہر جگہ انہوں نے باتیں کی اور وہ ریٹ کو 7% ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اکانومی جو سے لوگ جو ہے فکس ڈپوزٹ میں جاتے تھے انہیں کوئی مارک اپ ریٹ نہیں ملا. سب 7% تو ابھی بھی ریجن میں سب سے زیادہ ہائی ہے، کیسے کمپیٹ کریں گے؟ دیکھیے ابھی آپ کی مانیٹری پالیسی 20-22 تاریخ کو آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈسکاؤنٹ ریٹ اور نیچے چینج ہوگا یا اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا. 1% کم ہو جاتی ہے اسٹاک مارکیٹ، اس دن 600 پوائنٹ کی ریلی کر جاتی ہے، وہ تو آپ ریلائز کرتے ہی نہیں ہے نا. لیکن میں اسٹاک مارکیٹ میں ایز اے نمائندہ اسٹاک ایکسچینج، میرا اسٹاک سے بھی بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ سے بھی ہے اور انڈسٹری سے بھی میرا تعلق ہے. تو میرے خیال میں ایکویٹی مارکیٹ میں جتنا مارک اپ ریٹ نیچے ہوگا نا، اس نے مارکیٹ اوپر جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایلڈ جو ہے بینکوں کی، میں اسٹاک کے بارے میں آپ نے کہا کہ اسٹاک کے بارے میں بھی بات ہوگی، اکانومی اسٹاک. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بینکنگ انڈسٹری کے آپ 3rd کوارٹر کے رزلٹ آپ دیکھیں، 30 سپٹمبر کے اس سال کے رزلٹ اور اگلے سال کے رزلٹ آپ نے دیکھے ہوں گے. 52% ہے نا، 52%. بگ 52%، مطلب یہ نہیں کہتا کہ 1-2 بینک کا کہہ رہا ہوں، جو لسٹڈ بینکیں ہیں اس کا آپ دیکھیں کہ 52% ارننگ بڑھی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اسٹیٹ بینک نے ان کو کچھ کو انٹرم ڈیویڈنڈ دینے پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، مگر وہ بھی ریلیکس میرے خیال میں ختم ہو گیا. ابھی آپ نے دیکھا 2-3 بینکوں نے انٹرم ڈیویڈنڈس دیے. تو میرے خیال میں بینکنگ انڈسٹری پاکستان میں A1 جاری، کنٹرول ہے. اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ کو آپ نے دیکھا کہ کرونا آیا، نو ڈاؤٹ کرونا آیا، مگر ایک ریکارڈ ہے کہ کیوں اسٹاک ایکسچینج بند نہیں ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے کہ سسٹم انٹرنیٹ پہ بالکل ٹھیک، آن لائن سسٹم آن لائن تھی کہ آپ اپنے گھر پہ، اپنے دفتر میں، اپنے گاڑی میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کو پہلے کی طرح ایک جگہ آؤٹ کرائے سسٹم ہوتی تھی اور 1000-2000 لوگ جمع ہوتے تھے. اب تو آپ گھر پہ بھی بیٹھے ہیں یا ممبرس کہتے ہیں اور امیجیٹلی آپ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے، آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوگا ٹریڈنگ کہ امیجیٹلی آپ 100 سیل لیتے ہیں تو آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ نے 100 لیے 100 بیچے. آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی سے ٹرانسفر ہوئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. وہ زمانہ نہیں تھا. اب تو میں کہتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں T+2 کی سسٹم آنے سے کوئی کرائسس نہیں آئے گا. نو ڈاؤٹ کہ ممبر کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ممبر کسی لوگوں سے پیسے لے لے اور ان کا مسئلہ ہو جائے تو اور بات ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ ممبرس کے بھی بڑے مسائل ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا یہ آپ بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کافی عرصے کے بعد کیونکہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، کتنا فائدہ آپ کو ہوا؟ آپ نے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی، ڈی میوچلائزیشن ہو گئی، آپ نے کہا تھا مارکیٹ جو ہے وہ نیا ایکسپوجر لے گی اور زیادہ اس کی ورتھ بڑھ جائے گی.
آپ کے پاس جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کیپٹلائزیشن بڑھ جائے گی. کتنا آپ کے خیال میں فائدہ ہوا ہے یہ ذرا بتائیے جو اسٹاک مارکیٹ سے دور ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلے 3 ایکسچینج تھی اور کوئٹہ اور سرحد میں کوئی ایکسچینج نہیں تھی, اور ہر آدمی یہ ہم سے ناانصافی ہے, ہمارے سے ناانصافی ہے, ہمارے صوبے سے ناانصافی ہو رہی ہے. ایک کوئٹہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک کوئٹہ اور پشاور میں ایکسچینج کھولی جائے, یہ مسئلہ بہت بڑا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈی میوچویشن ہوا, تینوں اسٹاک ایکسچینج ایک ہو گئی, اور اس کا نام نہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج رکھا گیا, نہ لاہور رکھا گیا, نہ کراچی رکھا گیا. ہم نے وہ پرپوز دیا کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اور اس کمیٹی کا بھی میں ڈی میوچویشن کمیٹی کا میں اس زمانے میں چیئرمین تھا. اس کے بعد ڈی میوچولائز ہونے کے بعد چائنیز اسٹیک ہولڈر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 40% اسٹیک بائی کیا. اس وقت جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ ہے اس میں 4 چائنیز لوگوں کی بھی نمائندگی ہے, 4 الیکٹڈ لوگوں جو ٹریڈنگ رائٹ والے ہیں ان کی نمائندگی ہے, سیکیورٹی ایکسچینج کی نمائندگی ہے. تو میرے خیال میں اچھا جوائنٹ بورڈ ہے. اور یہ دیکھیں کہ لسٹڈ کمپنیاں کیوں نہیں ہو رہی, اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ تھوڑا سلو ہے. میں مانتا ہوں یہ بات مانتے ہیں, بالکل مانتا ہوں. آپ نے دیکھی ہے کہ کس حساب سے وہاں پہ لسٹنگ ہو رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سلو ہے. اب دیکھو نا, لوگ کورونا, اب 1 سال تو یہ ہے نا کورونا, اب ایک آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ بینک میں آپ کو کوئی منافع نہیں مل رہا, مگر بینک کی ڈپوزٹ بڑھ رہی ہے. کمال ہے, اسی لیے تو پروفیٹیبلٹی بڑھ رہی ہے بینک سے, اسی لیے تو کمال ہے کہ آپ کو 5.5% میں بھی ٹیکس کٹ کے آپ کو 4% ملتا ہے. تو 4% تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائس ہی بڑھ جاتی ہے. کسی چیز کی ایوریج پاکستان میں, ایک امریکہ ایسا ملک ہے جہاں پرائس نہیں بڑھتی, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان میں کیا ہے کہ ہر امپلائی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صاحب پرائز بڑھ گئی, میری تنخواہ بڑھا. تو ایوریج 10-15% تنخواہ بڑھتی ہے. مگر امریکہ میں آپ دیکھیں سیلری نہیں بڑھتی. تو سیلری نہیں بڑھے گی تو پرائز نہیں بڑھتی, اس لیے سیلری نہیں بڑھتی. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روٹی مہنگی ہو گئی, یہ مہنگا ہو گیا, تو ہماری تنخواہ بڑھاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک کمپنیاں پروگریس نہیں کرے گی, میرے پاس 2000 امپلائی ہے اور میری کمپنی پروفٹ نہیں کرے گی اور میں 10-12% بڑھاتے جاؤں گا تو میری کمپنی تو ڈب ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ حکومت کو ابھی سمجھ آئی ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ حکومت نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھی ہے. مہنگائی بڑھنے سے دیکھیں نا, یہاں پاکستان میں ویل ٹو ڈو لوگوں کی اچھے جو جن کے پاس سرمایہ ہے تو میرے خیال میں 2-5% ہے, اور باقی 95% تو اپنے سمجھ لیں کماتے اور کھاتے ہیں, جہاں تک میرا تجزیہ ہے. تو یہ حکومت کی اب رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سسٹم لائے. اب یہ جیسے ابھی احساس پارٹیسپیشن پہ بات ہوتی ہے کہ نمبر آف پارٹیسپینٹ نہیں آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر, بڑھ نہیں رہا, ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, وہ جو ریٹیلرز مارکیٹ جن کی وجہ سے مارکیٹ چلا کرتی تھی وہ تو دور ہو گئے اب تو سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھو میں اپنے بروکریج ہاؤس کے ماں کو فکر بتاؤں. دیکھیں نا, لاسٹ 4 منتھ سے ہم نے جو مارکیٹنگ کی, یہ ہماری دیکھیں ہمارا بزنس ہے اور ہم TRC ہولڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو مارکیٹنگ کریں اور کلائنٹ کو قائل کریں کہ میرے بھائی آپ کے پیسے ABC بینک میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہم یہ اسکرپٹ دکھاتے, یہ دکھاتے. ابھی تو لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ پہلے کا زمانہ نہیں ہے کہ جو بول دیا وہ کر لیا. اب لوگوں کو ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم کہیں کہ بھائی آپ بیلنس شیٹ پڑھیں, اس کی ارننگ دیکھیں, ان کے اسپانسر کی ہسٹری دیکھیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم کو کام کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ دیکھیں کام کرنے سے ہمیں نقصان نہیں, ہمیں بینیفٹ ہے, ہمیں بھی بینیفٹ ہے, ادارے کو بھی بینیفٹ. اچھا, کچھ کورونا کی وجہ سے بھی فائدہ ہو گیا, لوگ آن لائن ٹریڈنگ کی طرف گئے نا, تو ان کو سب سے سیفسٹ جو آپشن ملا نا وہ اسٹاک مارکیٹ میں, اب سمجھ میں آیا. اور اب لوگ جیسے آپ نے ابھی کہا نا, اس کی میں اسی لیے میں آپ کو مثال دی کہ پریکٹیکل ہے کہ ہمارے پاس لاسٹ 3 منتھ میں 200 سے 250 نئے اکاؤنٹ کھلے. مطلب اب یہ بھی ہے کہ اب تو سسٹم ہے کہ آپ کا, اچھا یہ 2500 بھی ہو سکتے تھے, لیکن آپ کی جو ریگولیشنز ہیں نا وہ الاؤ نہیں کرتی ہیں کہ یہاں پر آئے. اس بات کو تو مانتے ہیں ہم, تو CDC کے حوالے سے تھوڑے دیکھیے نا, پہلے زمانے میں کیا تھا کہ آپ بینک میں جا کے 2 منٹ میں اکاؤنٹ کھول لیتے تھے. اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو یہ نو مور کہ اسٹاک میں جا کے 2 منٹ, اب وہ سسٹم نہیں ہے. اب آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بڑی مشکل کام ہے. بینک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ جاتے تو آپ کا انگوٹھے لیتے ہیں, یہ لیتے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ پیسے جمع کرتے ہیں, بڑی اماؤنٹ جمع کرتے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا جمع. وہ زمانہ نو ڈاؤٹ یہ اچھی بات ہے کہ ہماری اکانومی ریگولرائز ہو رہی ہے.
مگر ہم ریگولائز میں حکومت سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ہم نے میٹرک پاس نہیں کیا, اب ہمیں MBA نہ پاس کروا دیں, پہلے ہمیں میٹرک پاس کروائیں. آپ سمجھیے میری بات کہ پہلے مجھے میٹرک تو پاس کرائیں نا کہ میں تھوڑا سیکھوں, کیونکہ ایجوکیشن لیول ہمارے یہاں کم ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن ہے, مگر اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ پیسے والا پڑھ سکتا ہے, غریب پیلی اسکول میں پڑھتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ سسٹم کو بھی چینج کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنے. تو پھر لوگ مارکیٹ کی طرف آئیں. میں ایک آپ کے یہاں ٹی وی کے موقع پہ ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اس ملک کے جتنے بڑے سرمایہ دار ہیں, جتنے بڑے سرمایہ, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ 100 ہو یا 200 ہو, ان کو چاہیے کہ اکانومی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پرائیویٹ فنڈ, پرائیویٹ ٹرسٹ بنائے, اور ٹیکنالوجی نہیں بلکہ غریبوں کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی ہماری یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو لیڈری کر رہے ہیں آج, بوڑھے سب لیڈر کر رہے ہیں, کوئی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ گیا ہوں گے میری بات ہے کہ بھائی دیکھیں نا, میں نے ایک مرتبہ ٹی وی پہ کہا تو لوگ ناراض ہو گئے کہ بھائی آپ 32 سال سے لے کے 38 سال کے لوگوں کو جوائنٹ ملائیں اور ان کی ایجوکیشن, اور ان کو کہیں کہ لیڈر بننے کے لیے آپ میں کیا کیا. نو ڈاؤٹ ہم سے زیادہ وہ پڑھے لکھے, مگر ہمارے تجربے سے تو نئے لیڈر ہمارے ملک میں پیدا کرنے, وہی لیڈر بار بار وہی لیڈر ٹپک کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. الطاف فارغ صاحب فرمائیے کہ یہ ابھی سوشل ورکر آپ کیونکہ خود ہیں, آپ نے جا کے گراؤنڈ پر دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے, اور یہ کرونا کی وجہ سے بھی گفتگو رہی, کچھ دیر پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو NGOs ہیں, سوشل ورکرز ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا. جیسا بھی بات ہو رہی تھی نا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, آن لائن لوگوں نے بڑا دیکھا, ان کو اب سمجھ میں ابھی آیا. اسی طرح بہت سارے جو ہے سوشل ورکرز جو ہے ایکٹیو ہوئے, بہت سارے لوگوں نے کام کیا, ڈیلیور کیا. لیکن اس کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا, اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے رہے. وہ سلسلہ کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ ذرا سمجھائیے. اور حکومتوں کی کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے, ترجیحات میں کیا شامل ہونا چاہیے, کیسے فیسیلیٹیٹ کریں NGOs جو لٹرلی کام کر رہی ہیں اور ڈیلیور کر رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دنوں جو ٹائم پہ کورونا کی وائرس آیا, اور رمضان بھی تھا, کورونا بھی تھا, بڑی یعنی کوئی ہمیں شش و پن میں مبتلا تھے, کبھی ایسے دن دیکھنا سوچا نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہوگا. بالکل صحیح کہا. قوم کافی متحرک ہوئی, ٹھیک ہے نا. حکومت کا یا اداروں کا کوئی کوپریٹ وہ نہیں رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے, اور اچھے طبقے کے لوگ سمجھے کہ کسی سے راشن سے امیدیں لگا کے بیٹھے رہے, اور جو دینے والے آج لینے والے بن گئے. ایسا ہی تو بہت کیا گیا. اور سب سے بڑی معذرت کے بعد ساتھ یہ بات میں یہ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق بھی میمن برادری سے بھی ہے اور سارے انڈسٹری والوں سے لوگوں سے بھی ہے, لیکن وہ خود بھی پریشان تھے. تو اس طریقے سے وہ مخیر حضرات باہر میدان میں نہیں ہے جس طریقے سے ہمیشہ آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ڈسٹرب تھے. وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے ان کو کنٹرول کر لیں, ان کو سیلری دینی ہے. اور یہاں آج کل کا کراچی کی یہ صورت ہے, روز کمانا روز کھانا, ایسا حساب کتاب ہو گیا. چاہے جتنا کروڑ پتی ہے وہ بھی کل وہ جانے کے لیے جاتا ہے کہ میں کاروبار کروں, میں بزنس کروں, میں رولنگ کروں, اپنا کاروبار کروں. تو یہ ڈسٹرب اس وقت سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, اب تک آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے جتنے سرمایہ داروں سے, کاروباری شخص سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے, جسے اکنامک کے حساب سے تو ہمارے بھائی نے کہا کہ ملک بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے. چلو اس کو تو جو بھی الفاظوں کی اونچ چڑھاؤ ہے, سب کچھ ہے نا. آپ نارملی بندوں سے بات کرو تو آپ کو پتا چلے ہر بندہ نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے, ڈیفالٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہمارے حکام جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صرف وہ نوکری یافتہ طبقے. وہ کہتے ہیں نا یہ کاروبار بند کرو, بزنس بند کرو, یہ کرو, اسکولیں بند کرو. آپ یہ ان سے کسی سے یہ پوچھا کہ بھائی تم بول دو کہ 2 مہینے کی سیلری میں نہیں لیتا ہوں, اپنے ملک کو وقف کرتا ہوں, تو پتہ تو چلے کہ غریب کی غربت کیا ہوتی ہے, بزنس کیا ہوتا ہے, بزنس کے کرایہ جات کیا ہوتا ہے, یا کام بند کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. شاید سمجھ میں کام بند کرنے سے وہی نقصان ہوتا ہے. گزشتہ دنوں جو لاک ڈاؤن میں ہم نے بھی اپنے سارے وسائل استعمال کیے, کاروبار کو کھولا جائے, کہ کاروبار کو کھولا جائے نا. یہ کس طریقے سے اس طریقے کام ہو رہا ہے کہ کاروبار بند کرو, تو ہم لوگ کیا کریں؟ سب راشنوں کے پیکج والوں کے پاس چلے جائیں, ہم وہاں پہ راشن مانگے. اللہ نے دینے والا بنایا تو ہم کیا لینے والے بن جائے؟ کتنا راشن دے گی, کتنا ٹائم وہ چلے گا, کتنی بھیڑ بھاڑ بھرے گی. تو ان کو دینے والے بھی سارے اسپانسر کم ہو گئے نا. تو یہ کوئی اقتصادی صحیح طریقے سے پروگرام کیا جاتا کہ بھائی اس طریقے سے ہو, اس طریقے سے ہو نا, کہ بھائی آن لائن کیا جائے گا. ارے بھائی آن لائن کیا جائے گا,
अगर ऑनलाइन अगर हर चीज मुमकिन होती तो सब लोग अमेरिका क्यों जाएंगे भाई, बिल्कुल ठीक है, लंदन क्यों जाए, सब ऑनलाइन ना पढ़ाइयाँ कर ले, सब कुछ कर ले, वहां जाते हैं ना, वहां होना पड़ता है। ये तरक्की पजीर मुल्क है, बिल्कुल ठीक है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम ऑनलाइन के प्रोसेस पे आ जाएंगे। और दूसरा ये कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ठीक है ना, स्कूलों का निज़ाम है, स्कूलें बंद की जाए, अरे हर चीज के बंद करने का ये कौन सा है? मसले का हल बंद कर दिया जाए। नहीं, बंद थोड़ी है। आपने ये कहा कि कौमी असेंबली सुबह से माजरत के साथ ये बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे भी सोशल डिस्टेंस है ना, वहां पे भी कोरोना के असरात मुरतब होते हैं ना, तो ये क्यों इस तरह आप सारे उसको हिफाजत इकदाम करें, हर चीज खोलें आप लोगों को दे ना। अब देखिए कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अच्छा भाई कोरोना आ गया, ठीक है, हुकूमत क्या कर रही है? हर चीज में देखे ना वो बुरहान हो गया, हर चीज की जो तेजी मंदी आ गई, रेट बढ़ गए ना, सारे सरमाएदार निकल पड़े, चलो भाई ये उठाना है, इसको रेट बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। दवाइयाँ जो होती है कोरोना में इस्तेमाल की जाती है, महंगी से महंगी तर हो गई, उसके ऊपर टैक्सेस कम किए गए, उसके ऊपर और बढ़ा दिए गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी काफी मुतालबे किया जाता है कि जो इसके इलाज मुआलजे के लिए कोरोना में दवाइयाँ अद्वियात इस्तेमाल की जाती है, छोटे छोटे टेस्ट होता है, अल्लाह किसी को भी ना करे ये बीमारी से, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। होता क्या है कि ये दवाइयाँ महंगी है, प्रोसेसर महंगे हैं, बड़े बड़े जिनके अपने रिफाई इदारे चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे सियासी रहनुमाओं के रिफाई इदारे चल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ किया कि कोरोना रिलीफ किसी ने भी नहीं किया। प्राइवेट अस्पतालों ने 80-80 लाख रुपए के बिल लोगों को भेजे हैं जी, और हुकूमत फिर बैठ के बिल तमाशा लेने के बाद देख लास्ट देने के लिए भी क्या क्या पैसे ले वो रहे उस थे, मैच में रिश्वतें मैं नहीं मांग जाना रहे थे। चाहता कि भाई इसको रिलीज करने के इतने पैसे। ऐसा ही तो ये ये सब कुछ होता होता है रहा है। आजकल, इतने लोगों को अंदर भी अंदरूनी कोरोना फैला हुआ है, तो इसको लोग इतनी अछूत समझते कि अपने भाई बहन तक को नहीं बताते कि भाई ये है, पता नहीं वो बिल्डिंग में यूं हो जाएगा, हम यूं बदनाम हो जाएंगे, पता नहीं। कोरोना इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है, सिर्फ इसके आइसोलेशन है, सब इसकी कर्तनिया में बैठना है और अपनी हिफाजत करनी है, इसलिए कि मेरी जात से किसी का दूसरे को बुराई ना हो, उसको ना हो। तो ये है ना, इसको इतना खतरनाक बना दिया कि पता नहीं क्या कौन सी अछूत है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके से क्या कि स्कूलें बंद की गई, हर बंदे को जो है ना आपने प्रोमोट पास कर दिया, चले ठीक है, आपने प्रोमोट कर दिया, बच्चों का कितना नुकसान हुआ, इसको प्रोमोट किया। गुज़िश्ता 25-30 साल पहले भी हमारी एक हुकूमत ने प्रोमोट लोगों को पास किया था, ठीक है ना, बिल्कुल भुट्टो साहब के दौर में, इसके भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, अभी प्रोमोट हुआ, और आगे का क्या लायामल है, आगे का भी क्या प्रोमोट करना है। अच्छा, आप प्रोमोट पास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप फीसें वही ले रहे हो, ऐसा ही फीसें तो आपने वही ली। अच्छा, प्लस में अगर बोर्ड्स के इम्तिहान होने वाले थे, इस बोर्ड के इम्तिहानात की इन्होंने सब फीसें ले ली, उसका रिटर्न का कोई जवाबदार है? बिल्कुल ठीक है। कोई हमारे जितने चीफ जस्टिस हैं, जो सारे हैं, कि जो हमने जो बोर्ड की फीस दी थी हमने तो यूज नहीं की ना, बिल्कुल ठीक है। उसका कोई रिटर्न है हमें मिलेगा? इसके करोड़ों अरबों रुपए लोग दबा दिए गए, तो इसका कोई हिसाब है, इसका कोई करप्ट है? हम बोलते हैं ये फलां ने चोरी की, फलां ने करप्शन की। चलें, इश्यू पर अभी गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ कोरोना के हवाले से और कुछ माशी मामलात पे गुफ्तगू की हमने प्रोग्राम में, और मज़ीद कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ माशी मामलात के हवाले से और कुछ समाजी मामलात के हवाले से। हाजी गनी उस्मान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से। अच्छा साहब, ये ज़रा फरमाइएगा, जो सिचुएशन अभी है इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जैसा भी कुछ देर पहले भी बात हुई, बड़ा सफ़र कर रही है, जो आपकी जो इकनॉमिक सिचुएशन है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, कोरोना से पहले भी बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन, फिर जीडीपी का आपका नेगेटिव में चले जाना, ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। अब मसला ये कि आपकी जो इकॉनमी है वो डेट ओरिएंटेड है, आप कर्ज़े लेते हैं, कर्ज़े लेकर ही कर्ज़े उतारते हैं, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है, जिसकी वजह से आपके पास ना इकॉनमी में एक्सपेंशन हो रही है, ना प्रोग्रेस हो रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना ह्यूमन डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये सिलसिला आगे भी लोग कहते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा, 5 साल ये मामला अगर इस तरह निकल भी जाएंगे जैसे तैसे, और उसके बाद फिर जो दूसरी हुकूमत आएगी इसी तरह मामला चलाने, तो ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है इन सारे मामलों से? इसके ऊपर ज़रा जवाब दें कि आपको कैसे नज़र आते हैं मामला। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि नई हुकूमत आई, 2-2.5 साल हुए, जो भी इकोनॉमी के मसले थे, डेट्स के मसले थे, आपका जो भी था, उन्होंने मेरे ख्याल में एज ए
मुझे पर्सनल जो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। ठीक है, आपने जब भी आज भी देखते होंगे कि हमारे जो फिगर, नो डाउट कि जीडीपी हमारी इंटरनेशनली आप देखिए कि सराउंडिंग में हमारा जो इंडिया है हमसे 5 गुना मुल्क है, उसकी आप जीडीपी देखें, कल के फिगर आप देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि क्या फिगर है उसके। बोलते 20% माइनस है, बिल्कुल, और हम अभी -1% या 1.5% पे है। तो मेरे ख्याल में अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस हुकूमत को ओनली बदनाम किया जा रहा है महंगाई की वजह से, और महंगाई को वो कंट्रोल कर लेंगे। और बाकी आप देखेंगे इस मुल्क में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ कि भाई पहले की तरह ये हो गया वो प्रोजेक्ट भी तो कोई इनिशिएट नहीं किया ना। स्कैंडल तो बनता ही तब है जब कोई प्रोजेक्ट लगाए, तो ऑरेंज लाइन लगाए। प्रोजेक्ट तो बने, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं बने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कंसिडरेशन ही नहीं ना जी साहब। वो तो ये फरमाते हैं कि जी सड़क बनाने से मुल्क तरक्की थोड़ी करता है, तो फिर तो आप सवाल ही नहीं कर सकते। पहले ज़माने में वो जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अभी। जरा हाजी साहब से जरा पूछे ना कि वो कैसे कंट्रोल होगा। ये तो बताएं कि वो शुगर वाले अगर उनके पीछे जाते हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। आटे का बहरान आपके पास है। देखो शुगर की भी बात जो आप कर रहे हैं ना, अगर ये मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट शुगर मिल की मैं आपको एक बताऊँ दलील देता हूँ कि अगले साल जो हमने चीनी प्रोड्यूस की ना, वो नवंबर मतलब समझिए अगले साल की बात कर रहा हूँ, वो नवंबर में हमारी कोस्ट थी 76.50। कितनी कोस्ट थी? 76.50। और गन्ने वाले को एवरेज हम लोगों ने उस जमाने में 240 या 250 रुपए दिए थे, जो कंट्रोल प्राइस था 190 रुपए। जी। तो वो जो आप ये समझे, वो चीनी एक ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की कि 4 महीने प्रोड्यूस होती है, 12 महीने बिकती है। ये नहीं है कि आपने 4 महीने बनाई और चीनी पूरी बेच दी। तो प्रोडक्ट हम लोग सिस्टम वाइज मंथ टू मंथ उसको सेल करते हैं, और फिर आपको लगता है कि वो चीनी संभालने के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी पर केजी 70 to 80 पैसा है पर मंथ। अगर जो चीनी को मैं 6 महीने होल्ड मैंने की तो मेरी वो चीनी कॉस्ट इसकी 72 रुपए आ रही है, 76 रुपए आ रही है। ठीक है, सारी चीजें अगर आपको मिला ली जाए, एक महीने में तो सब चीनी नहीं बेच दूंगा ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं ये बात की उन्होंने? तो कहा कि 60 रुपए पे बिकवाएं, फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कह रहा हूँ ना कि चीनी का क्या था कि चीनी हमारे मुल्क में अगर जो सब्सिडी की बातें हो रही है कि सब्सिडी क्यों दी गई, क्यों नहीं दी गई, ये सब बातें आपको पता ही है कि मीडिया पे आई हुई, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में देखिए ना, इस साल आपने देखा कि चीनी अभी इंपोर्ट की है, 17% इन्होंने टीसीपी को सेल टैक्स छोड़ दिया है। अब यूटिलिटी स्टोर पे बाहर चीनी आज 92-93 रुपए की है, यूटिलिटी स्टोर पे आपको 78 रुपए या 80 रुपए में चीनी मिल रही है। अब वो चीनी का प्रोडक्शन आपने देखा कि नई सीजन शुरू हो गई है। 10-15 नवंबर से सिंध की कम कुछ मिलें चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, पंजाब की भी मिलें चल रही है। तो चीनी आने वाले 1 महीने में मैं दावा करता हूँ कि आज चीनी की मार्केट में जो 90 रुपए प्राइस है ना, वो 72 रुपए हो जाएगी दोबारा 72 रुपए हो जाएगी। क्यों कि प्रोडक्शन नया आ रहा है। अच्छा, और नया प्रोडक्शन आएगा तो अगर जो मुझे कॉस्टिंग वारा खाती है तो मैं चीनी बेचूंगा ना। तो डिमांड एंड सप्लाई पे, सप्लाई साइड पे कौन से इश्यूज थे हाजी साहब? जो प्राइसेस जो है वो हाथ से बाहर निकल गई थी, वो सप्लाई साइड सारी रूमर्स के ऊपर काम हो रहा था, स्पेकुलेटर्स बैठे हुए थे जो सारी गेम कर रहे थे। स्पेकुलेटर नहीं बैठे थे, सप्लाई साइड पे हमारा जो कैलकुलेट फिगर था ना कि चीनी हमारे यहाँ प्रोड्यूस क्रॉप कम हुआ था। तो पंजाब में क्या हुआ फिर? सरप्लस में हो गई, बाहर से भी मंगवा के उन्होंने रख लिया, उनको बाद में पता चला जी पहले से स्टॉक मौजूद थे, हमें तो मार्केट में फ्लोट करनी थी, लेकिन प्राइस पैरिटी तो कंट्रोल नहीं हो सकी। नहीं ऐसा मैंने कह रहा हूँ ना, कॉस्टिंग आपने मिलाई ना, जो मैंने आपको कहा ना, आप समझते हैं कि मिलर ने नहीं, आप तो ठीक है मार्केट में सारे फ्लोट करेंगे तो उसकी कॉस्ट आप खुद बता रहे हैं 72 हो जाएगी। गारंटी में आपको कह रहा हूँ 75 रुपये। आप 31 दिसंबर को आप देखें चीनी आपको 72-75 रुपये मिलेगी, मुझे आप फोन करना। ठीक है, जरूर इस बारे में बात करेंगे। अच्छी बात है, एक होप दे रहे हैं। ये जैसे आप कहते हैं इकोनॉमी, मैं अभी भी कहता हूँ कि हम लोगों के पास हमारे जो बड़े बड़े स्पॉन्सर है, बड़े बड़े लोग हैं, वो थोड़ा सा कोरोना से घबराए हुए हैं। उनके पास नो डाउट फंड नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि बैंकिंग इंडस्ट्री की आप डिपॉजिट देखें, स्टॉक एक्सचेंज में लोग नए नए आके पैसे लगा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सरमायादारों के पास पैसे नहीं है, पैसे हैं। अब वो कल्चर भी खत्म हो गया कि मैं अमेरिका में जाके लगा दूं, इंग्लैंड में लगा दूं, कि दुबई में लगाऊं, वहाँ भी बड़ी बड़ी मारे खाई। और अब वो हवाला सिस्टम नहीं है कि वहाँ जाके पैसे लगा दे। उसमें भी अच्छा है कि हुकूमत ने कंट्रोल किया है कि आपके पैसे बाहर नहीं जा सकते। रेगुलेशंस भी तो सारे पाबंद किया गया ना। हुंडी सिस्टम को कंट्रोल किया है, आपका होम रेमिटेंस बढ़
بڑھ رہا ہے, یہ بھی آپ نے فگر دیکھے ہوں گے کہ آپ کا ہوم ریمیٹنس بڑھ رہا ہے, اور لوگ دنیا میں اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, خالی اونلی کنٹری رسک ہے. اگر جو امریکہ میں آپ ڈپازٹ دیتے ہیں تو آپ کو 0.5% 1% ملتا ہے, جاپان میں آپ کو کیا ملتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں اگر جو روپیہ اسٹیبل رہے نا, اگر جو آپ $1 لاکھ ادھر لگاتے ہیں اکویٹی مارکیٹ میں $1 لاکھ لگاتے اور آپ کو ایلڈ 8% ملتی ہے, 8% ایلڈ, تو آپ کے ملک میں 1% کی ایلڈ ملتی ہے. اگر جو روپیہ ڈی ویلیو نہ ہوا تو آپ سمجھ لیں 7% کے گینر ہوتے ہیں پر ایئر. بالکل ٹھیک ہے, بڑا بینیفٹ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو میں کلیئر, جیسے کہ آپ نے $1 لگایا, بالکل ایسا وہاں آپ کو 0.50 ملے اور یہاں آپ کو 0.7. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہلاتی ہے جی. تو یہ آپ کو یہاں پر بڑی اپرچونٹی ہے, اس لیے زیادہ لوکریٹو مارکیٹ کنٹری رکس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر سارے امریکہ کینیڈا والے پیسہ لگا دیتے والے کنٹری رکس سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے یہاں سسٹم ہے کہ آپ اینی ٹائم وتھ کیپٹل گین آپ اپنے ڈالر سیل کر کے واپس لے جا سکتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ڈالر ہوں گے تو ہمیں واپس دیں گے نا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹری رکس ہے. اگر جو پاکستانی ایک اوورسیز پاکستانی آپ ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں یا دبئی میں بیٹھے ہیں یا سعودی میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اگر جو جتنے بھی پیسے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ایز اے سٹیزن پاکستانی مطلب کمیونٹی لوگ, اب باہر والے لوگ بھی پاکستان میں لگانے میں انٹرسٹڈ ہے. آپ نے روشن اکاؤنٹ دیکھا, آپ نے دیکھا نا, فگر دیکھیں اس کے, بالکل دیکھیں. آپ نے ریئل اسٹیٹ میں دیکھا کہ گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ میں بھی کافی فیسلٹیز دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پیسہ کہ بھائی ریئل اسٹیٹ سے بھی انمپلائمنٹ دور ہوتا ہے, 40-50 انڈسٹریاں چلتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ حکومت کام کر رہی ہے, مگر وقت ساتھ نہیں دے رہا. اب کورونا پہلی لہر اور دوسری لہر, مطلب ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ اسکول ہے, بھائی نے جیسے کہا, میں بھی کہتا ہوں کہ اسکول بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. انمپلائمنٹ آپ بڑھوائیں گے نا, جتنا انمپلائمنٹ بڑھے گا تو اسٹیٹ کرائم بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو میرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو بچے کو دیکھ کے ہی میں آٹومیٹکلی کرائم میں انکریز ہو جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ اس نے جو کنٹرول کیا کہ بند نہیں کیا. دنیا میں تو کافی بند ہوئے نا, ہمارے یہاں بھی بند کیے, مگر دیکھیں آپ نے گورنمنٹ نے بڑے سرمایہ داروں کو سیلری لون دی. وہ سیلری لون میں انہوں نے 3% پہ لون دی ہے. 3% پہ آپ کو پیسے دیے کہ آپ اسٹاف کو نکالے نہیں اور یہ آپ پیسے استعمال کریں. تو اس میں بھی بینیفٹ ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر دکاندار نے 3% والی لون لے لی, مگر جہاں بڑے بڑے نمبر امپلائی تھے انہوں نے لی ہے. وہ بھی آپ فگر نکالیں تو ان سے بھی بینیفٹ ہوا ہے. جیسے ہم نے بھی الباز شوگر اپنی فیکٹری میں لی ہے اور ہم نے ایک امپلائی کو بھی نہیں نکالا. تو وہ لوگوں نے جن لوگوں, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان کا ایسا نہیں ہے, پہلے ایک گاڑی تھی آج ان کی 10 گاڑیاں ہیں. ایسے میں تو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, میرا دھندا نہیں چل رہا. چھوٹا گھر تھا, بڑا گھر بنا. یہ تو فیڈریشن والے ہی بتاتے ہیں نا. یہ تو آپ کو فیڈریشن کی بات کروں, ذرا بتائیں. دیکھیے فیڈریشن میں سال کے سال الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں 2 گروپ چلتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم لوگوں نے, میرا تعلق BMP سے ہے, بزنس مین پینل سے, اور ہم نے ماشاءاللہ 5 سال سے جو بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے مرضی کے صدر بنائے, ایک ہوٹل مالک کو صدر بنا دیا, ایک چھوٹے سے, میں نام نہیں لیتا, ایک کلیئرنگ ایجنٹ کو صدر بنا دیا. تو اتنا بڑا ادارہ, قوم کی کیا بزنس مین کی وہ ماں ہے, جس کے 80 چیمبر اور 200 ایسوسیشن, 400 ہوٹل ہے, اور وہ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہاں اچھے سے اچھا انڈسٹریلسٹ آنا چاہیے, جو ریپو رکھتا ہو, جس کا نیت صاف ہو, جس کا کیریکٹر اچھا ہو, جس کی سوشل فیلڈ ہو, ایمبیشن ہو. دیکھیں نا, میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے صدر صاحب انجم نثار صاحب آئے. انجم نثار صاحب وہ پاکستانی سٹیزن ہے میرے خیال میں نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو ان کی تعریف کرتا ہوں, آپ دنیا سے پوچھیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے سوشل کاموں میں ریکارڈ ہے ان کا, ماشاءاللہ پاکستان کے 10 ٹیکس پیئر میں سے ہے. انہوں نے کبھی فیڈریشن کا 1 پیسہ نہ ٹریولنگ پہ نہ ہوٹل پہ خرچ کیا. پرانے جو صدور صاحب بیٹھے تھے 57 لاکھ روپے ہوٹل بل اور ٹریولنگ کے لیے. اچھا, کتنے؟ اور جب بھی آپ سال میں 365 دن میں میریٹ ہوٹل بک ہوتی تھی 200 دن. تو اچھا, وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے خرچے سے کرتے تھے. یہ تو آج آپ بتا رہے ہیں نا, یہ تو میں نے بھی ایک سوال ایک دفعہ رکھا تھا. سنو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا کتاب بولتی ہے, تو کبھی کسی نے کلیم کیا ہی نہیں ہے. کلیم کیوں نہیں کیا, کتاب بولتی ہے نا. آپ یہ کہیں, آپ ماشاءاللہ میڈیا میں بیٹھے, آپ یہ کہیں کہ 30 سپٹمبر 2020 کی 9 مہینے کی آپ بیلنس شیٹ فیڈریشن سے لیں. صحیح ہے. اور ان کی تو وہی پیریڈ کی 1 سال کی بیلنس شیٹ لیں.
फिगर तो है ना, इलेक्शन से पहले आ जानी चाहिए ना, इसी के ऊपर बात करेंगे ना। आप मतलब अगला प्रोग्राम रख लेते हैं ना, मैंने इसके कहा ऊपर डाल देखिए लेते ना, हैं। देखिए ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो नो डाउट कि ओपोजिशन रूलिंग पार्टी होनी चाहिए, हाँ? बिल्कुल ठीक है। ये अगर जो ओपोजिशन ना हो, जैसे अभी इमरान साहब बैठे, इनका ओपोजिशन है ना, PMLN और PP है, होना चाहिए। लेकिन ना ओपोजिशन है तो तरक्की होती है, अगर जो मोनोपोली है तो तरक्की नहीं है थी। 5 साल इनकी मोनोपोली थी और मर्जी का है उसको बिठा दिया। नो डाउट मैं ये नहीं कहता, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्होंने इलेक्शन जीता है, जीत क्या है ये नहीं कहता कि मैं वो बिठा दिया का मतलब ये नहीं है, क्या नहीं, मैं एक्सेप्ट क्या नहीं, मगर फिर आपको मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक थे। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट हो रही थी, पारिक में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो लोगों को बुला रहे थे, डेलीगेशन देखा आ रहे हमने, आपने देखा कि अगले साल ही आपके चैनल पे हमने 2-3-4 इंटरव्यू दिए। वो सामने वालों ने हमें कहा कि मेरे बेटे ने सीनियर नायब तहसील का सदर का इलेक्शन लड़ा था। बोला आपका बेटा जो है वो, आपका बेटा तो फेडरेशन की सीढ़ी भी नहीं चढ़ा। तो मैंने कहा देखो वो CFO एक जगह है, वो सिंध शुगर मिल का चेयरमैन रहा है, वो पाकिस्तान शुगर मिल का वाइस चेयरमैन रहा है, वो मतलब सोशल फील्ड में है मेरे साथ। तो अब ये आप नई जनरेशन है, वो नो डाउट कि मेरा बेटा 40 साल का है और आप इतने तजुर्बाकार उसके सामने लड़ रहे थे। एक साहब तो तजुर्बेकार लड़ते, वो कहते थे मुझे आपके बेटे को 20% वोट नहीं मिलेगा, आपका बेटा सीढ़ी नहीं चढ़ा कभी। तो मैंने कहा यही तो हमारा कमाल है कि जो सीढ़ी चढ़े उसे उतारने आया और अल्लाह ने हिम्मत दी कि हमने उतारा। क्या बात है जी, जबरदस्त। जो काम करेगा वो जाना चाहिए, और ये बात सही है कि जो डिलीवर कर सके ना उसी को मौका मिलना चाहिए। जी अल्ताफ पारिक साहब फरमाइए। अब ये तो सारी जो सियासत के मामलात हैं, हर जगह हमारे यहाँ सियासत है, जो कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ा तनासुब है महंगाई का, ठीक है ना, महंगाई में हर आदमी मुतासिर है, ठीक है ना। वो सारे, मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि जो गोरख धंधे जो वर्डिंग के जो बताए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल ममालिक से भी पूछ रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन ये मुल्क हमारा पाकिस्तान है, क्या मुल्क है? ज़री मुल्क है, टेक्नोलॉजी मुल्क नहीं है। अगर जापान और ये चाइना जो टेक्नोलॉजी चीज़ें बनाते हैं वहाँ चीज़ें सस्ती होती है, ये ज़री मुल्क है। और जो चीनी की बात की गई, भाई वो रेट कम हो जाएंगे, कब होंगे भाई? हर एक को पता है, तनासुब के हिसाब से, मेरा भी किरियाना वालों से भी राब्ता है कि तनासुब के हिसाब से सर्दी में चीनी सस्ती होती है, ठीक है ना, इसकी इस्तेमाल वो कम होती है। और सारे माफिया ने जो स्टॉक किया हुआ है वो माल को निकालेंगे, क्योंकि जनरली तौर पे मंदी चल रही है पूरे कराची के पास कुछ माल, ठीक है ना, कुछ नहीं। अच्छा, वो जो तेजी मंदी जो करते हैं ना, तेजी मंदी में चीनी के भी रेट अब गिरेंगे ना, क्योंकि अभी नुकसान से बेचे, जो कमाया है उन्होंने टाइट, नहीं उसको तो कमाएंगे। दूसरा ये कि आप नहीं कर सकते ना, इस मुल्क में सब्जी आइटम है, सट्टाबाज माफिया जो जितने भी है, वो जितने थे और जितने हैं, अच्छा वो हर चीज में घुस गए, टमाटर में घुस गए, ठीक है ना, जसरी मुल्क है ना भाई, टमाटर कितना टाइम वो रखेंगे, लेकिन उसमें घुस गए, आलू में घुस गए, प्याज में घुस गए, छोटी सी छोटी आइटम में भी वो घुस गए। आप देख लें कि वहां पे सारे घूम रहे। कंट्रोल कौन करेगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। नहीं, अच्छा जो दूसरी जो हुकाम होते हैं ना, कंट्रोल प्राइस लिस्ट, कंट्रोल प्राइस इजाजत के साथ, तो चलो भाई कराची के वो इख्तियारात वो खत्म हो गए, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, ये हो गया, लेकिन जो हुक्काम जो है वो काम तो कर रहे हैं ना, तनख्वाहें ले रहे हैं, सैलरियां ले रहे हैं, ये रमजान में जागते हैं, ये लिस्ट दिखाओ, ये करो, वो करो, सब रमजान में जागते हैं, सबको ईदी बनानी है। अच्छा तनख्वाहें भी कम नहीं है, ठीक ठाक तनख्वाह है। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जितने बिजनेसमैन है इस वक्त नुकसान में, नुकसान क्यों है पता है? जो मेरी लैंग्वेज जो है, हमेशा मैं आम लोगों में बैठता हूँ कि जितना सरकारी नौकरी करने वाला वो मरे तो भी खुश है, जिंदा है तो भी खुश है। भाई मरे क्यों खुश है भाई? उसकी पेंशन मिलेगी, ऐसा ही है। वो उसके बीवी भी बोलेगी बुढ़ा छोड़ के तो मरा है, महीना पेंशन आ रहा है, फिर इसके बेहाफ पे उसका बच्चा जॉब पे लगेगा। एक बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? वो बेचारा कर्जदार हो रहा है, जब तक काम कर रहा है कर्जदार हो रहा है। जैसे भाई ने कहा ना कि लोगों के पास 10 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, आप पूछो तो सही गाड़ी को चलाने के लिए उसके बाद पेट्रोल के नहीं, ये वो दूसरी बात कर रहा है, ये साहब दूसरी बात कर रहे हैं, वो उनकी तरफ मुशर्रफ वाली बात हो गई ना। हमारे मुशर्रफ के दौर में आया था कि हर आदमी के पास 25,000 का मोबाइल है, तो इसका मतलब हर आदमी खुद कफील हो गया। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये जो अभी बात हो रही थी ना कुछ देर पहले, ये कुछ खास लोगों के लिए थी, मैसेज चला गया। लेकिन अभी तो हमें तो आम लोग ही सोचना है, आम लोग, जैसे एक छोटा सा आम होगा, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या हालत है, वो जो कहता है ना, वो बेचारा सिर्फ
क्या लोगों से उम्मीदें लगा के बैठा रहेगा ये हुकूमत सही होगी, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा? ये तो कभी भी नहीं है। तो सब ऐसे लॉलीपॉप दिए गए कि ये यूं कर ले तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अरे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? अभी आज हो जाए। आपके ठीक है ना? पॉइंट को अभी भी ये मेंटेन जैसे करता कोई हूं। लॉकडाउन का बोला जाता है कि ये पीर को फैसले अच्छा अजीज, हाँ ये बात देखो, इत्तेफाक, मैं आम आपको आदमी तो यही बताऊं बात कि कर रहा है ना हमारे जी। मुल्क अजीज में रब का करम है कि हमारे एग्रीकल्चर मुल्क है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ चावल होता है, हमारे यहाँ गेहूँ होता है, हमारे यहाँ गन्ना होता है, ये हमारे यहाँ हाजी कॉटन साहब होता है। इस वक्त तो गंदम भी आप बाहर से मंगा रहे हैं, मंगा है, चीज़ें मंगा रहे हैं, ये मगर कौन बात सा सही है, ज़राई मगर मुल्क है? बाहर जाके बारह ये बात सही है, मगर आप ये देखेंगे हमारे यहाँ की खराबी है, एक टेक्नोलॉजी है ना जो एग्रीकल्चर में, मैं बार बार हुकूमत को पहले भी कह चुका हूँ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आपकी यील्ड है ना वो पाकिस्तान में कम है। आप दुनिया को देखें, रिसर्च कर रहे हैं इसके जैसे हमारे यहाँ गन्ने की यील्ड क्या है, हमारे यहाँ राइस की यील्ड क्या है, वीट की क्या है, कॉटन की क्या है। तो हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी की उसकी सिस्टम को चेंज किया जाए। हमारे फार्मर हैं वहाँ वही तो पूरे पाकिस्तान में आप देखें वही औरतें काम करती हैं, वही टकटक खोद रहे और वही लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम अगर जो देखो जमीन तो नहीं पैदा नहीं होगी, जमीन तो वही है, उस जमीन में से हमें पैदाइश को बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचेगी। नो डाउट कल डेवलप नहीं हो जाएगा, इसके अब पीरियड चाहिएगा 2-5 साल। अगर जो वो हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी यील्ड, मुझे लगता है कि जो करंट है ना उसमें 50% तो आराम से इजाफा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हो रहा है, चाइना कर रहा है और आपके जो नेबरिंग आप इंडिया में कंट्री है वो भी कर रहा देखें, है। इंडिया में भी हमारे जैसे लोग हैं, बिल्कुल सही है। तो वहाँ देखें ना, तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को डेवलप, जैसे आपने देखा कि कोरोना आने से इंटरनेट और ये और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। हम कंप्यूटर नहीं समझते, वो अब सीखना पड़ा, बिल्कुल हमको भी सीखना पड़ा। ऐसा ही है। देखिए आपने, जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल दी कि 15 साल या 10 साल आगे का आपने देखा होगा कि क्या माहौल था, क्या सिस्टम थी। वो सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गई। हमारी नई जनरेशन, हमारे नए बच्चे आप देखें, मेरा बेटा या बेटी का बेटा या मेरे बच्चों के बच्चे आप देखेंगे, 10 साल का बच्चा, मैं मोबाइल जो नहीं चला सकता, मैं जो इंटरनेट नहीं देख सकता, वो इंटरनेट देख रहा है। तो आने वाले 2-4 साल में वो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और वो चेंज होगा, उससे मुल्क को भी फायदा होगा और जनरेशन को भी फायदा होगा, बिजनेस को भी फायदा होगा। बिल्कुल आपने ठीक है। और एक जो अल्ताफ साहब ने एक जो बात कही थी कि वो होगा कब, ये तो जवाब देना कि अब हुकूमत ने तो ये 2 साल तो गुजर गए। 2 साल देखिए आपको बताऊं, मैं ये नहीं कि मैं जितनी सांसें लोग देखो ताजिरों की बात की है, आपको बताऊं, वो कब तक चलती है? देखो आप ताजिर की बात कर रहे हैं ना, मैं फिर बोलूंगा तो मेरे ताजिर मेरे साथ नाराज हो जाएंगे। मैं भी एक ताजिर हूँ कि मैं, देखो मैं आपको कहता हूँ कि हम आज से, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, हम इंडिया से आए पाकिस्तान, आप भी, आपकी भी फैमिली आएगी, मेरी भी फैमिली आएगी। हम ऐसे ही कौम थे कि हमारे पास वहाँ से सब छोड़ के आए, ना यहाँ पंजाबी छोड़ के आए, ना सिंधी छोड़ के आए, ना दूसरे छोड़ के आए, ना पठान छोड़ के आए। एक हम कम्युनिटी हमारी भी, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूँ कि जब पाकिस्तान का क़याम हो रहा था, मैं थोड़ी सी बात को अलट पलट कर रहा हूँ, जो भी मेरे मुझे बताना वक्त जरूरी मेरे है। पास जो है बिल्कुल कम होगा। पाकिस्तान की जब बुनियाद हो रही थी तो सर आदम जी दाऊद ने समय फराहम किया, ब्लैंक चेक दिया था, जो कि कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सारे कारोबारी है। देख, मैं आपको बताऊं कि हम वहाँ से छोड़ के आए, उस वक्त हम लोग, हमारी कम्युनिटी के पास कुछ नहीं था यहाँ। अल्लाह ने उतना नवाजा है कि आज आप देखेंगे सोशल फील्ड में, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान में नंबर 1 है। आप यहाँ देखेंगे कितनी हॉस्पिटलें चला रहे हैं, कितनी स्कूल चला रहे हैं, कितने सोशल इदारे चला रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, यू नो मोर। तो मेरे ख्याल में हम लोग ने प्रोग्रेस किया है, इस मुल्क ने हमको क्या नहीं दिया। मैं आखिरी में आपका कह दूं कि अगर जो ये मुल्क नहीं बनता तो हम इंडिया में बनिए के बर्तन मांगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ फारिक साहब, आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की। और आपका हाजी गनी उस्मान साहब बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए और बहुत सारी मामलात पर खुलकर गुफ्तगू हुई है। ये आज हमारा प्रोग्राम, और हमने कोशिश की कि जो मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे जो माशी मामलात हैं, ये एक आम आदमी की बात है। जैसा भी कुछ देर पहले हमारे भाई अल्ताफ फारिक साहब जिक्र कर रहे थे उन तमाम चीज़ों का, कि एक आम आदमी चाहता ही है कि उसके मसाइल को हल किया जाए और जल्द से जल्द हल किया जाए। और ये जितने आदाद शुमार दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ठीक है, अपनी जगह आप समझते हैं कि अगर इसमें बेहतरी आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उसको उस वक्त बेहतर समझेंगे मामलात को जब एक आम आदमी का जो म्यार ज़िंदगी है वो बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त एहतियात के लिए कहा जा रहा है, इसके ऊपर सख्ती से अमल करने की इस वक्त जो है वो ज़रूरत है। और इसको समझने की इस वक्त कोशिश, बहुत सारे लोग अभी तक शायद इसकी जो मामला है उसकी नज़ाकत को नहीं समझ रहा है, ख़तरे को नहीं
اس وقت سمجھ رہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے. کوشش کریں، احتیاط کریں، اس وقت خود کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ جی پروگرام کا اختتام ہوگا. اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.